रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टीचर एजुकेशन एंड चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, यानी असातिज़ा की तालीम और 21वीं सदी के तकाज़े, ये है हमारा आज का टॉपिक। हमने बात की है कि अगर किसी कौम को ठीक करना हो, किसी कौम को तरक्की देनी हो, तो आप उसके एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे, और एजुकेशन सिस्टम को अगर ठीक करना हो तो टीचर को ठीक करेंगे, और टीचर को ठीक करना हो तो टीचर एजुकेशन को ठीक करेंगे। यानी टीचर एजुकेशन को ठीक करें, उससे अच्छे टीचर निकलेंगे और वो अच्छे टीचर माशरे में जाकर अच्छी तालीम देंगे और एक अच्छी कौम तैयार करेंगे, और इस तरह वो कौम जो है वो आगे बढ़ जाएगी। और कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई तरीका नहीं है। जिस तरह की आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को और नई जनरेशन को, उसी तरह की वो कौम बनेगी। अगर आज से 50 साल 100 साल पहले की अगर हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है और हम कैसे किस तरह आगे बढ़े हैं और हमारा माजी क्या है। माजी से अलग तो नहीं हुआ जा सकता। माजी से अलग करने का मतलब है कि वो कौम बिल्कुल खला में खड़ी होगी और उसकी कोई बुनियाद नहीं होगी। तो ये तो जानना ज़रूरी है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हम कैसे जो है वो ये कौम बनी है, पाकिस्तान कैसे बना और किन बुनियादों पे बना। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट डिमांड है सोसाइटी की और जो लेटेस्ट ज़रूरियात है माशरे की, उनके बारे में भी, और फ्यूचर में जो आने वाली हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ाना है और हमारे बच्चों को उससे आगाह होना चाहिए। 21st सेंचुरी के चैलेंजेस हैं क्या, वो कौन से चैलेंजेस हैं, वो कौन से ऐसे तकाज़े हैं जिनको पूरा करने के लिए हमने टीचर को बेहतर से बेहतर एजुकेट करना है। प्रोफाउंड सोशल, इकनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखते हैं, जानते हैं कि 21वीं सदी में माशरती, माशी और टेक्नोलॉजी की जो वो ट्रांसफार्म हो गई है। वो जो पहले सोशल कल्चर था और जो सोशल नॉर्म्स थी और पहले जो सोशल इंटीग्रेशन थी और सोसाइटी की जो इदारे थे, वो अब उस तरह से नहीं रहे। ख़ानदान उस तरह से जो पहले हुआ करते थे, वो अब ख़ानदान उस तरह नहीं रहे। सोशल इंटरेक्शन वो नहीं रहा। अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गई है। देहातों में तो लोग एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से तल्लक रखते थे, अब तो खास देहातों में भी ये तल्लक कमज़ोर हो गया है। शहरों में तो बिल्कुल नहीं है कि साथ वाले घर में कौन रह रहा है, कब से रह रहा है। एक गली में जो लोग रहे होते हैं, 5 7 10 घर जो होते हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते होते। लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। एक ही घर में मातम हो रहा है, साथ दूसरे घर में शादी के जो है वो शादियाने बज रहे होते हैं। तो सोसाइटी बिल्कुल ट्रांसफ़र हो गई है, तब्दील हो गई है। इकनॉमिक जो और टेक्नोलॉजी की एक उसके अंदर एक इनकलाब आ गया है। माशी जो कमाने के जो तरीके थे पहले, वो अब नहीं रहे। अब नए नए जो है माशी जो है अंदाज आ गए हैं, और नया नया जो है वो जो माशी सरगर्मियाँ हैं उनका बिल्कुल एक अंदाज बदल गया है। और इसी तरह टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है वो भी बदल के रह गई है। वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, अब देखें कहाँ से बैल गाड़ी और गधा गाड़ी और टांगा आज नज़र नहीं आ रही है चीज़ें। आज हर गांव में और बहुत दूर दराज देहातों में भी जो है वो मोटरसाइकिल और साइकिल और दूसरे जो एडवांस किस्म की जो कारें और नित नई किस्म के मॉडल जो हैं वो आ गए हैं। और बसें जो हैं वो ट्रेन और हवाई जहाज़, और दुनिया को देखें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बंदा सुबह यहाँ होता है, शाम को कहीं दुबई होता है, और अगले दिन वापस यहाँ होता है। तो वो ऐसे ही है जैसे यहाँ किसी साथ वाले किसी गांव में या किसी साथ वाले इलाके में गया था। दुनिया एक गांव बन गई है, एक विलेज बन गई है। और ये ज़ाहिर है कि और टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप पूरी दुनिया से मुंसलिक हैं, पूरी दुनिया आपसे मुंसलिक है। तो ये तब्दीलियाँ आ गई हैं और इनको हम रोक नहीं सकते और इनके रास्ते में खड़े नहीं हो सकते। हाँ, इनको समझते हुए और इनको मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल करने के हमें तरीके पता होने चाहिए। द स्टनिंग टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक चेंजेस। एक जो तकनीकी या जो टेक्नोलॉजिकल है और साइंटिफिक चेंजेस, क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं दरियाफ्त हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें बन गई हैं। दुनिया हैरान रह जाती है। कभी सोच नहीं सकते थे कि मोबाइल जो है एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट किसी बंदे के पास होगा, और वो जो मोबाइल है वो
پورا ایک ریڈیو اسٹیشن ہوگا اور پورا ایک ٹی وی اسٹیشن ہوگا، جہاں سے مرضی کوئی بندہ جو ہے نا کسی بھی جگہ، کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بندہ اپنا پورا جو ہے نا وہ ایک ٹی وی اسٹیشن چلا سکتا ہے۔ اب وہ نہیں ہے کہ وہ 4 چینل، جو 6 چینل یا 10 چینل ہوا کرتے تھے، اس پہ ڈرامے آتے تھے، اس میں خبریں آتی تھیں، اور اس میں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ ہمیں انہی کو سننا پڑتا تھا۔ اس سے پہلے ایک ٹی وی ہوتا تھا، نیشنل ٹی وی، پاکستان ٹی وی، پی ٹی وی، صرف اسی کو دیکھا کرتے تھے۔ اب تو ہر بندے کے پاس اپنا ٹی وی ہے، ہر بندے کے پاس اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے، ہر بندے کے پاس اپنا سکول ہے، ہر بندے کے پاس اپنی ایک ذریعہ ہے انفارمیشن دینے کا اور لینے کا۔ وہ تبدیلیاں آ گئی ہیں سائنس میں، تو بندہ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آج سے اگر 10 15 20 سال پہلے کا اگر کوئی بندہ فوت ہوا، وہ بندہ اگر دوبارہ زندہ ہو جائے تو اس دنیا کو دیکھ کے وہ دوبارہ مر جائے، وہ کہے کہ یہ کیا، کون سی مخلوق ہے یہ، میں کہاں آ گیا ہوں۔ اور چیلنج ہے ہمارا پریزرویشن آف پاسٹ اینڈ چیلنجز آف فیوچر، یعنی ماضی کو کیسے ہم پریزرو کریں۔ ماضی کی جو روایات ہیں، ماضی کی جو تہذیب و تمدن ہے، ماضی کی جو اچھی باتیں ہیں، وہ آج ایٹ سٹیک ہیں، ان کو وہ خطرے میں ہیں۔ اور جو ماڈرنزم کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور جو انفارمیشن کا اور کلچر کا اور دوسرے ممالک سے، دوسری سوسائٹی سے ہماری سوسائٹی کے اوپر جس کا اٹیک ہے، اور اتنا شدید اٹیک ہے کہ ہم بالکل بکھر کے رہ گئے ہیں۔ اور فیوچر کا چیلنج ہمارا کیا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کریں گے، ہم کس طرح ان چیزوں سے نپٹیں گے، اور یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے ساتھ کیسے ہم نباہ کریں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے ٹیچر نے یہ سارا کرنا ہے، ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ نئی نسل، نئے بچے، اگلی جنریشن جو ہے ٹیچر نے تیار کرنی ہے۔ تو ٹیچر کو ان چیلنجز کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان چیلنجز کا پتہ ہونا چاہیے، بھائی یہ اندیشے ہیں، یہ خطرے ہیں، تو ان سے کیسے نپٹا جائے گا۔ فلو آف انفارمیشن، یہ جو انفارمیشن ہے، فلو یعنی ایک سمندر ہے معلومات کا، انفارمیشن کا، جو بہتا چلا آ رہا ہے ہماری طرف، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل جو ہے کیبل کے ذریعے، اور دوسرے چینل ہیں، یہ جو جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں بوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں انفارمیشن جو ہے وہ اس طرح فلو کر رہی ہے، جس طرح ہوا جو ہے پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اس طرح یہ جو انفارمیشن جو ہے ایک پورا طوفان اس کا دنیا کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اس میں اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے، معیاری بھی ہے، غیر معیاری بھی ہے۔ اور وہ جو بینکنگ ماڈل ہوتا تھا پہلے، ناکنگ آؤٹ آف دا بینکنگ ماڈل آف نالج، کہ بینکنگ ماڈل ہوتا تھا کہ جی نالج ہے تو ٹیچر کے پاس ہے، نالج ہے تو کسی لائبریری میں ہے، نالج ہے تو یونیورسٹی میں ہے، نالج ہے تو اسکول میں ہے۔ وہ جو بینک ہوتے تھے نالج کے، وہ اب ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسکولوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک پوری تحریک چل رہی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں انہوں نے کام کیا ہے، اور بہت اچھے ان کی پرفارمنس ہے، اور وہ ہے ڈی اسکولنگ موومنٹ۔ ڈی اسکولنگ موومنٹ یعنی اسکول کو ختم کرو، اسکول تو بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسکول تو بچوں کو ایک فیکٹری کی طرح، جس طرح فیکٹری میں ہم چیزیں ڈالتے ہیں، مختلف مسالوں چیزیں وغیرہ، اور اس سے جو فیکٹری سے جو چیز نکلتی ہے وہ ایک ہی طرح کی نکلتی ہے۔ تو ان اسکولوں میں، ان تعلیمی اداروں میں جب ہم مختلف صلاحیتوں کے بچوں کو ڈالتے ہیں، تو یہ بچے جو ہیں وہ آگے آ کر وہ ایک ہی ماڈل پہ نکلتے ہیں، ایک ہی طریقے سے نکلتے ہیں، ایک ہی ان کی سانچہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو فلو آف انفارمیشن ہے، یہ اس نے وہ بینکنگ ماڈل کو توڑ دیا ہے، اور پھر ون سائز فٹ آل میتھڈ has failed, hence dire need of the personalization. One size fit all methods، کہ ایک سائز جو ہے وہ سب پہ فٹ آتا ہے، ایک سائز جو ہے وہ، جیسے یعنی ہم کلاس میں اگر 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو ان کی لرننگ کی جو سٹائل ہے، ان کی لرننگ کی کیپیسٹی ہے، ان کی جو انٹلیکچوئل لیول ہے، ان کے جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، اس لحاظ سے وہ 20 بچے ہیں تو 20 کے 20 ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ٹوینز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے، جڑواں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو رہے ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو ہم ایک ہی میتھڈ سے کلاس میں جا کے پڑھاتے ہیں، ون سائز فٹ آل میتھڈ۔ یہ جو فارمولا تھا یہ کامیاب نہیں ہے۔
اب ہمیں ہر بچے کے اوپر توجہ دینی ہے. ہر بچہ جو ہے وہ مختلف ہے اور ہر بچے کو ہم نے مختلف انداز میں پڑھانا ہے. کلاس روم مینجمنٹ ان نیو پیراڈائم، یعنی کلاس روم جو ہے وہ نئے پیراڈائم میں، نئے حالات میں، نئے انداز میں ہم نے کلاس روم کو مینیج کرنا ہے. وہ پہلے والا طریقہ جو ہے وہ اب نہیں کہ کچھ چیئر ہوں اور بورڈ رکھا ہوا ہے اور ٹیچر سامنے کھڑی ہیں اور وہ پڑھا رہی ہیں. اب یہ سسٹم نہیں چلے گا. یہ وہ چیلنجز ہیں، یہ تو اور بہت سارے ہیں، لیکن یہ وہ چیلنجز ہیں جن کو ہر حال میں ہم اس کے لیے ہمیں ان کے تیار ہونا ہے. یہ 21 سینچری کے چند ایک چیلنجز ہیں، یعنی سوشل، اکنامک اور ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن ہے اور ایک انقلاب آ گیا ہے. اور ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک چینجز، تبدیلی بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. نیا نالج کریٹ ہو رہا ہے. پہلے نالج جو 50 60 100 سال میں جا کے کوئی چیز آتی تھی، اب تو ہر 2 منٹ کے بعد ایک نئی چیز آ رہی ہوتی ہے، ایک نیا نالج آ رہا ہوتا ہے. اور اس دور میں اس میں ہمیں اپنے ماضی کو بھی بچانا ہے، کیسے اس کی جو اچھی روایات، اچھی عادات ہیں، اور فیوچر کے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور یہ انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بینکنگ ماڈل تھا، ٹیچر نے سارا کچھ سمجھانا ہے. ٹیچر کے پاس ہی ساری انفارمیشن ہے، لائبریری میں انفارمیشن ہے، اسکول میں، یونیورسٹی سے ہمیں انفارمیشن ملے گی، ٹریننگ ملے گی. یہ اب نہیں رہا. اب ہر بندے کے پاس نالج کا اپنا سورس ہے. وہ محتاج نہیں رہا ٹیچر کا اور نہ اسکول کا اور نہ یونیورسٹی اور کالج کا اور نہ ہی کسی لائبریری کا. اب ہر بندے کے پاس اپنا ایک سورس ہے اور ہر بندہ اپنے ذریعے سے وہ انفارمیشن لے سکتا ہے. پہلے لوگ ٹیچر سے، اساتذہ سے جا کے، علماء سے جا کے لوگ انفارمیشن لیتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر جگہ پہ، ہر کمرے میں، ایک گھر میں 10 موبائل جو ہیں اور 10 چینل جو ہیں چل رہے ہیں. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹیچر کے پاس آئیں گے اور جو ٹیچر ان کو بتائے گی بس بچے اس کو مانیں گے اور بس وہ ہمارے اسی طرح فالوور ہوں گے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. اب ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہ جو ہمارا طریقہ کلاس میں گئے، ہم نے 20 بچے بیٹھے ہوئے تو 20 کو ایک ہی طریقے سے پڑھایا، وہ ون سائز فٹ آل میتھڈ جو ہے وہ اب نہیں ہے، یہ فیل ہو گیا ہے. اگر ہم اس کو چلا رہے ہیں تو ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. اور کلاس روم مینجمنٹ جو پہلا طریقہ تھا کلاس روم مینجمنٹ کا وہ طریقہ بھی اب نہیں رہا. اب وہ چیزیں جو کلاس میں پہلے ہوا کرتی تھیں اب تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. بے شمار ایسے ممالک ہیں جو کلاس روم وہاں باقاعدہ ہے ہی نہیں، ورچوئل کلاسز ہیں. تو ورچوئل کلاس روم کو مینیج کرنا، اس کا انتظام کرنا ایک مختلف طریقہ ہوگا. اور یہ جو فزیکل کلاس روم جن کو ہم سامنا کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس کلاسز ہیں، ان کو مینیج کرنے کا طریقہ مختلف ہے. تو نئی ٹیکنالوجی آج جو ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ آج سے 2 4 10 سال بعد جو ہے وہ کس طرح کی ہماری کلاسیں ہوں گی، کس طرح کے ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہوں گے، کون سی ٹیکنالوجی ہوگی جس کو ہم یوز کریں گے. اگر ہم اس کے بارے میں اویئر نہیں ہیں اور ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی اور ہم نے اپنے ٹیچر کو اس کے لیے ٹرین نہیں کیا تو ہم فیوچر میں بھی فیل ہو جائیں گے. اس وقت بھی ہم فیل ہیں، اس لیے دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. ہمارا جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو انڈیکس ہے اس میں ہم کوئی 140 اور 150 کے درمیان ہوتے ہیں ہر سال. 170 80 کے قریب ملک کی لسٹ جاری ہوتی ہے. آپ جا کے نیٹ پہ دیکھ لیں، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا انڈیکس لکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. ہم تو ایشیا میں بھی سب سے پیچھے ہیں، سارک ممالک میں پیچھے ہیں. ہمارے تو اکثر ہمارے جو پیرامیٹر ہیں وہ تو افریقن کنٹریز جو انتہائی پسماندہ ہیں ان کے برابر ہیں. ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم اس کو کیسے تبدیل کریں گے؟ ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم، ہماری ٹیچر کی یہ ٹریننگ جو ہے وہ ہمیں کہاں لے کے جائے گی؟ تو ہمیں اس 21 سینچری کے چیلنجز کا پہلے تو یہ ہے کہ ان کا پتہ ہو کہ کون سے خطرات اور کون سے مواقع. ضروری نہیں ہے کہ سارے خطرات ہوں، بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہیں جو ہمارے دروازے پہ کھڑی ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، اور ہر مشکل جو ہے ایک اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے، ہم اس سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. تو ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ٹرین دا ٹیچر ٹو ہینڈل پروفاؤنڈ سوشل، اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن. یہ جو معاشی اور معاشرتی اور یہ جو ٹیکنالوجی کی جو انقلاب آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا، اس کے لیے ہم نے ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے. ہماری ٹیچر ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے انہیں ٹرین کر سکیں. ایجوکیشن ہیز ٹو بی ویژنری اینڈ فیوچر اورینٹیڈ ٹو فیس دا اسٹننگ ٹیکنالوجیکل اینڈ سائنٹیفک چینجز. ہماری جو ایجوکیشن ہے، ٹیچر ایجوکیشن خاص طور پہ، اس کو میں اس لیے زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ ٹیچر اگر اچھے ہوں گے
تو اگر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے کریکولم میں کہیں پہ کوئی خرابی ہے تو وہ اچھے ٹیچر اس خرابی کو دور کر لیں گے. اس لیے جب ہم ٹیچر ایجوکیشن بہترین کریں گے اور ٹیچر کو ویژنری ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے اور فیوچر اورینٹیڈ ٹیچر ان کی ایجوکیشن کریں گے, تو پھر یہ جو بڑی شدید قسم کی جو ٹیکنالوجی کی اور سائنس کی جو چیلنجز آ رہے ہیں, جو چینجز آ رہی ہیں, ان کا وہ مقابلہ کر سکیں گے. There is a great need to address teacher education, curriculum, pedagogy, teacher competencies and skills of teachers education so that they may train such teachers who are not merely the custodian of past but also the apostle of future. یعنی ہم نے جو وہ جن تعلیمی اداروں میں, جن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جن میں ٹیچر ایجوکیشن دی جا رہی ہے, اس کا جو ٹیچر ایجوکیشن کا کریکولم کو بھی ہم نے ریوزٹ کرنا ہے, ری بلڈ کرنا ہے, ری آرگنائز کرنا ہے, اس کو ری ایڈریس کرنا ہے, اور ٹیچر کمپیٹنسیز جو ہیں, کمپیٹنس جو ہوتی ہے ٹیچر کی, اس کی جو مہارتیں ہیں, اس کی جو صلاحیتیں ہیں, ان کو بھی بہتر کرنا ہے. اور اس کی سکلز, اس کے جو یعنی سکلز, ٹیچر کی دو طرح کی سکلز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں پروفیشنل سکلز اور ایک ہیں ٹیچنگ سکلز. ان کو ہم نے حالات کے مطابق ڈھالنا ہوگا ہمیں, اور ہمیں ایسا کریکولم اور ایسا انہیں تعلیم دینی ہوگی اور ان کو ایسی سکلز دینی ہوں گی کہ جس کی بنیاد پر وہ نہ صرف ماضی کے محافظ ہوں, ماضی کے امانت دار ہوں, یعنی ماضی سے اس کی جو روایات ہیں, ان کی جو ماضی کی جو اچھی عادات ہیں, اچھی باتیں ہیں, ان سے ان کا بھی تحفظ کریں, اور فیوچر کے مستقبل کے سفیر بھی ہوں. وہ نظر آ رہا ہو ان کو کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, فیوچر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور وہ خود بھی تیار ہوں اور اپنی جو نئی نسل ہے اس کو بھی تیار کریں. اگر ہم ماضی کو چھوڑ دیں گے, ماضی کو بھول جائیں گے, تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارا خاص طور پہ ہم مسلم جو ہیں, ہمارے تو سارا کچھ ماضی پہ کھڑا ہے. اگر ہم ہسٹری کو بھول جائیں گے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یاد رکھیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ ہوگا یہ قرآن بھی ہمارا ماضی سے آیا ہے, پچھلے 1400 سال کے اس پورے زمانے کے اس بڑے طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے صحیح سلامت ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. تو اگر ہم ماضی کو بھول جائیں گے اور ماضی کی بنیاد ہے ہماری وہ ہمارے پاؤں سے ہٹ جائے گی, تو پھر ہم نہیں بچ پائیں گے. تو ٹیچر ہمارا ماضی کا بھی محافظ ہو اور فیوچر کا بھی وہ سفیر ہو, اور فیوچر کا بھی وہ ضامن ہو, اور اس کو فیوچر کے تحفظ کے لیے اور فیوچر کے اندر دیکھنے کے بھی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. ٹیچر شوڈ بی equipped with new skills and strategies such as cooperative teaching, remedial teaching, reflective practices, action research and establishing partnerships. یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو آج ہم نے ٹیچر کو ہر حال میں سکھانا ہے. کوآپریٹیو ٹیچنگ جو ہے وہ کمپٹیشن ختم, اب کوآپریٹیو ٹیچنگ ہے, اس کو آگے ہم بات کریں گے ہوتی کیا. ریمیڈیل ٹیچنگ, ریفلیکٹیو پریکٹسز, ایکشن ریسرچ اور پارٹنرشپ ود ادر انسٹیٹیوشنز, یہ وہ کوآپریٹیو ٹیچنگ ہے, ریمیڈیل ٹیچنگ ہے, ریفلیکٹیو پریکٹسز ہیں, اور ایکشن ریسرچ خاص طور پہ. دوسری ریسرچز بھی, لیکن خاص طور پہ ایکشن ریسرچ, کیونکہ یہ فوراً آپ کے مسائل آپ کو بتاتی ہے اور اس کا حل بھی پیش کرتی ہے. اور دوسرے اداروں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے, دوسروں کے ساتھ تعاون کر کے, خود آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو آپ دوسروں کو شیئر کریں, اور دوسروں کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. یہ پارٹنرشپ ہوگی تو ہم مقابلہ کر پائیں گے, اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے. There is a strong need for equipping our teachers with effective and handy toolkit to be used for all purposes. ٹیچر کے پاس ایک ایسی کٹ ہو, اس کے پاس ایک سامان, یا اس کا جو, یہ کٹ سے مراد کوئی فزیکل چیزیں ہی نہیں ہیں, کٹ سے مراد اس کی ایبلٹیز بھی ہیں, اس کی کمپیٹنسیز بھی ہیں, اس کی وہ صلاحیتیں ہیں, اس کی سکلز ہیں, اور اس کے پاس وہ سامان اور وہ چیزیں وہ بھی ہونی چاہیے جو کہ یعنی ہر وقت استعمال ہو سکیں. جس طرح ایک جگلر ہوتا ہے, مداری ہوتا ہے, اس میں سے جو اس کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ اس کے تھیلے میں سے نکلتی ہے. تو ٹیچر کی جو کٹ ہے, ٹیچر کے پاس جو سامان ہے, ٹیچر کی جو ایبلٹیز ہیں, اس کی سکلز ہیں, وہ اتنی اسٹرانگ اور اتنی ورائٹی ان کے اندر ہو کہ وہ ہر روز کے جو تقاضے ہیں, ہر روز کی جو ضروریات ہیں, وہ ان کو وہ پورا کر سکے, اور کسی کی اسے محتاجی نہ ہو. اور اس وقت کلاس کے دوران اس کو یہ نہ ہو کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو وہ مل نہ رہی ہو, بلکہ ٹیچر یعنی اس کا لیسن پلان اس کی کٹ ہے, اس کے آبجیکٹیو کو سمجھنا اس کی کٹ ہے, اس کے اسیسمنٹ کی سکل جو ہیں اس سے پتہ ہوں وہ اس کی کٹ ہے, یعنی اس کی کٹ میں ہر چیز موجود ہونی چاہیے.
جو ٹیچنگ کے لیے ضروری ہے اور جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو مسٹ ہے. تو ٹیچر کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. اب 21 سینچری کی سکل جو ہیں وہ جو ایک تو ہم نے وہ بات کی ہے، اس کے علاوہ جو یہ سکلز ہیں، سب سے پہلے لسننگ. ٹیچر کو بولنے سے زیادہ لسنر ہونا چاہیے. وہ لسنر جو ہے وہ ایسا کہ جو بچوں کے دل کی جو آواز ہے، جو بچوں کے دل میں اٹھنے والے خیالات ہیں، ان کو بھی وہ سن سکے. ایک اچھا مینیجر جو ہوتا ہے، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے، ایک اچھا محبت کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ سننے کی اس کے اندر صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. لسننگ کی، وہ دل کے دھڑکنے کی آواز بھی وہ بندہ سن رہا ہوتا ہے، وہ احساسات اور جذبات کو بھی سن رہا ہوتا ہے. وہ ہونٹوں کے ہلنے کے انداز سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا بندہ کہہ رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے. اس کی آنکھوں کی حرکت سے بندہ سن لیتا ہے کہ ہاں اس نے کیا، اس کے دل میں کیا بات ہے، اس کے دماغ میں کیا چیز چل رہی ہے. بچے جب آپ سے بات کر رہے ہوں تو آپ سننے والے ہوں. یعنی لسننگ سکل جو ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی لرننگ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ لسننگ کے ذریعے ہوتی ہے. اور لسننگ اور ہیئرنگ میں فرق ہے. ہم صرف ہیئرنگ نہ کر رہے ہوں، بلکہ لسن کہتے ہیں وہ سننا جو پوری توجہ اور پورے غور سے سنا جائے اور اس کا مطلب سمجھا جائے، اور اس کو جو ہم نے سنا ہے اس کو پوری طرح ہمارے دماغ میں اس کی انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہو. تو ٹیچر 21 سینچری کا جو اس کے اندر جو سکل آنی چاہیے، سب سے پہلے لسننگ. دوسرا ہے پرسیونگ اینڈ آبزرونگ. پرسیو کرنا کہتے ہیں اپنے ماحول سے، یہ جو اپنے 5 سینسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ہمیں سنائی دے رہی ہیں، جن کا ہم ذائقہ چکھ سکتے ہیں، ان حواس کو استعمال کرتے ہوئے ہم چیزوں کے بارے میں جو اپنے دماغ میں ایک انفارمیشن کے ذریعے ان کی ایک پکچر بناتے ہیں، اسے پرسیو کرنا کہتے ہیں. اور یہ پرسیونگ جو ہے ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی. بعض اوقات ہمیں چیز نظر کچھ آتی ہے، ہوتی کچھ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہو اصل میں بھی وہی ہو. تو ہم نے اپنے اس 5 سینسز کو زیادہ جو ہے وہ شارپ کرنا ہے تاکہ ہم چیزوں کی اصلیت کو دیکھ سکیں. اس کے جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے جو چیز ہے، جو بٹوین دا لائن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی پرسیو کر سکیں. ہم دیواروں کے پیچھے بھی دیکھ سکیں، ہم دلوں کے اندر بھی جھانک سکیں، ہم دماغوں کے اندر بھی جھانک سکیں. یہ 21 سینچری کی جو سکل ہے یہ ٹیچر کو آنی چاہیے. آبزرونگ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. پرسیپشن سے اگلا سٹیپ ہے آبزرونگ. آبزرونگ کہتے ہیں پوری توجہ اور غور سے کسی چیز کو اب دیکھنا، یعنی سننا، چکھنا، اور اس کا جو اصل حقیقت ہے اس تک پہنچنا. آبزرونگ صرف آنکھوں سے نہیں ہوتی ہے، کان سے بھی ہوتی ہے، یہ ناک سے بھی ہوتی ہے، یہ زبان سے بھی ہوتی ہے، اور یہ باقی آواز سے ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ ناکام ہوتے ہیں یا کم پڑ جاتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے انسٹرومنٹ بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی ہمیں جراثیم، بیکٹیریا وغیرہ نظر نہیں آتے عام آنکھ سے، حالانکہ موجود ہوتے ہیں. تو ہم مائکروسکوپ استعمال کرتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تاکہ ہم ان کو بہتر طریقے سے آبزرو کر سکیں. اسی طرح ہم دور کی چیزوں کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو ہم ٹیلیسکوپ استعمال کرتے ہیں. ہم دور کی آوازیں نہیں سن سکتے تو ہم اس کے لیے اپنا موبائل استعمال کرتے ہیں. مثلا ہمارے کمرے میں اس وقت دنیا پوری کے جتنے موبائل ہیں، دنیا پوری کے جتنے ٹی وی چینل ہیں، ان سب کی ریڈیشنز، ان سب کی ویوز اس کمرے میں موجود ہیں، لیکن ہمیں سنائی نہیں دے رہی. کیوں نہیں سنائی دے رہی؟ ہمارے کان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے. پھر لیکن اگر ہم موبائل آن کریں گے، اگر ہم ٹی وی آن کریں گے، اگر ہم انٹرنیٹ آن کریں گے، تو وہ آواز جو ہم سننا چاہیں ان میں سے وہ ایک مخصوص آواز پھر ہم اس انسٹرومنٹ کے ذریعے سن پائیں گے. تو آبزرویشن کی پاور جو ہے ٹیچر کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور فوکس اٹینشن، ٹیچر جو ہے وہ اس کی جو فوکس کرنے کی، اٹینشن دینے کی، توجہ دینے کی اس کے اندر وہ صلاحیت ہو تاکہ وہ بچوں کی جو ضروریات ہیں ان کو اٹینشن دے سکیں، ان پہ توجہ دے سکیں اور ان کے پرابلم پر فوکس کر سکیں، اور نئی جو چینجز آ رہی ہیں، جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہیں ان پہ فوکس کر سکیں. کرٹیکل تھنکنگ سکل جو ہے ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ صرف وہی چیزیں جو ان کو بتائی جا رہی ہیں وہ نہ دیکھیں، وہ نہ سوچیں، بلکہ کرٹیکلی سوچیں. کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ اس سے اگلا سٹیپ ہے، جسے ہم یوں کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں وہاں سے دیکھنا یا وہ چیزیں دیکھنا جو دوسروں کو نظر
نہ آ رہی ہوں، تو جو ٹیچر ہوتا ہے دیٹ شوڈ بی اے کریٹیکل تھنکر. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے آپ کا کریٹیکل تھنکنگ کا. یہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ہمیں تب آئے گی جب ہمیں اس کی مختلف جو فیکٹرز ہیں کہ ہم کیسے کریٹیکلی تھنک کر سکتے ہیں، کچھ ہم آگے جا کے اس کے بارے میں بات کریں گے. کولیبوریشن، وہ دور ختم ہو گیا کمپٹیشن کا. ہم کلاسوں میں بھی کمپٹیشن آج بھی کرواتے ہیں، یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ ہے، اس کی کاپی بہت اچھی ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے. اچھے بچوں کو ہم بہت پروموٹ کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ایک بچہ فرسٹ آتا ہے، کلاس میں 20 بچے ہیں، ایک بچہ فرسٹ آتا ہے، باقی 19 کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ گلٹی فیل کرتے ہیں، ان کی بےعزتی ہو رہی ہوتی ہے. ایک بچے کے کام کو ہم روزانہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ بچہ جس نے کل گندا کام کیا تھا اور آج اس کا تھوڑا سا بہتر ہے، اس کی ہم اگنور کر دیتے ہیں. یہ کیا، پھر بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یعنی اس کی جو امپروومنٹ ذرا سی بھی ہے ہم اس پہ اٹینشن نہیں دیتے، فوکس نہیں کرتے، اور وہ جو امپروومنٹ ہوئی ہے وہ اس کا بھی وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایک بچہ روز 0 نمبر لے رہا ہے آپ کے ٹیسٹ میں، ایک دن اس نے 1 نمبر لے لیا، اس کی ہم تعریف نہیں کریں گے. وہ کہیں گے اس نے نمبر تو ایک ہی لیا نا، فیل ہے، یہ نالائق ہے، بدھو ہے. وہ کہے گا میں نے 0 نمبر لیا تھا تو بھی مجھے بدھو نالائق کہا گیا تھا، بےزتی کی گئی تھی. میں نے 1 نمبر لیا ہے تو بھی مجھے کہا گیا، تو فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے 0 ہی لے لو. وہ جو بچہ ہے جو 10 میں سے 10 یا 10 میں سے 8 یا 9 لے رہا ہے، اس کی ہم روز تعریف کر رہے ہیں. حالانکہ کل اس کے 9 تھے، آج 8 ہیں، 1 نمبر کم بھی ہو گیا، پھر بھی ہم تعریف کر رہے ہیں. اس کا 0 تھا نمبر یا 1 تھا، اور اس کا 1 ہو گیا اور 2 ہو گیا. کچھ اس میں بہتری آئی ہے، آپ اس کو وہیں سے کیچ کریں، اس پہ فوکس کریں، اس پہ اٹینشن دیں، اس لیے اس افزائی کریں، اور اس کو وہاں سے آگے بڑھیں. تو یہ یعنی کریٹیکل تھنکنگ ہے، ہمیں اس پہ سوچنا ہے اور کولیبریٹ کرنا ہے. ہم نے دوسرے اداروں کے ساتھ، دوسرے ٹیچر کے ساتھ، دوسرے اداروں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، یعنی ہمارے یہ کولیبریشن ہونی چاہیے. آج کے دور میں اکیلا کوئی بھی ادارہ نہیں چل سکتا. دنیا پوری میں اس وقت جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں جو جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں سے کتنی اپنی ہیں. کسی آپ لے لیں صابن کا، کسی کا میں ایک کا نام نہیں لیتا، صابن لے لیں، آپ ٹوتھ پیسٹ لے لیں، آپ جتنی گھر میں چیزیں استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کس کمپنی کی بنی ہوئی ہے. اور یہ کمپنی جو ہے وہی کمپنی انڈیا میں، وہی کمپنی بنگلہ دیش میں، وہی کمپنی انگلینڈ میں، اور وہی کمپنی کی چیزیں جو امریکہ میں اور برطانیہ میں اور یورپ میں اور کہاں کہاں وہی کمپنی کی وہی چیزیں جو ہوتی ہیں. یعنی ان کا آپس میں کولیبریشن ہے. جاپان اگر گاڑیاں بناتا ہے تو کوئی ایک کمپنی گاڑی نہیں بنائے گی، ٹائر بنانے کی کمپنی الگ ہوگی، اور جو سیٹیں بنانے کی کمپنی الگ ہوگی، باڈی بنانے کی کمپنی الگ ہوگی، اس کے جو پلاگ استعمال ہوتے ہیں اس کے بنانے کی کمپنی الگ ہوگی. یہ ساری کمپنیاں کولیبریٹ کر کے پھر ایک کار جو ہے وہ بن جاتی ہے، ہوائی جہاز بن جاتا ہے. تو ہم ٹیچر کیا کولیبریٹ نہیں کر سکتے آپس میں؟ ایک کلاس میں پڑھانے والے ٹیچر میتھ ہیں کی ٹیچر ہیں، انگلش کی ہیں، اردو کی ہیں، سائنس کی ہیں، سوشل اسٹڈی کی ہیں، یہ آپس میں کولیبریٹ کریں. اور بچے کو دیکھیں کہ کون سا بچہ جو ہے وہ کلاس میں پیچھے جا رہا ہے، پوچھیں اس کے کیا سارے سبجیکٹ میں ایسا ہے یا کسی ایک سبجیکٹ میں کمزور ہے. آپس میں شیئر کریں، آپس میں مل کر کریں. اسی طرح وہ دوسرے جو ادارے ہیں، ہمارے اسکول جو ہیں اس میں ہم سپوز کہ پولیس کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہو، تاکہ کوئی حادثہ ہو جائے، ہمیں کوئی مسئلہ ہو، ہم فوراً پولیس جو ہے اس سے ہمارا رابطہ ہو. ہم پولیس آفیسر کو اسکولوں میں بلائیں اور ان کو باقاعدہ ان سے ایسے پروگرام کروائیں، ان سے تقریریں کروائیں، ان سے لیکچر دلوائیں، اور بچوں کو تاکہ پتہ چلے کہ قانون کیا ہوتا ہے. ہم ڈاکٹر کو کبھی کلاس میں بلا لیں، ڈاکٹر کو اسکول میں بلا لیں، اور وہ مختلف جو ہیلتھ ٹپس بچوں کو بتائے. اسی طرح مختلف جو ادارے ہیں، فرسٹ ایڈ کے ایسے پروگرام، ایسے این جی اوز ہیں، ایسے ادارے ہیں جو فرسٹ ایڈ کی تربیت دیں ہمیں بھی، ہمارے ٹیچرز کو بھی اور بچوں کو بھی. تو اگر ہم نے اسکول کو الگ سے ایئر ٹائٹ جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اپنی کلاس کو الگ سے رکھا ہوا ہے، تو ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم نہیں زندہ رہیں گے. ہمیں کولیبریشن سے چلنا ہوگا، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، دوسرے ٹیچر کے ساتھ، مختلف اداروں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ. سوسائٹی کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کی ڈیمانڈز کو پورا کر رہے ہیں. کیا ہماری کوئی چھوٹی موٹی ضرورت ہے، ہمارے اس کمیونٹی کے لوگ اس کو پورا نہیں کر پاتے؟ کچھ اگر غریب بچے ہیں تو کیا کمیونٹی میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مل کے وہ ان کچھ غریب بچوں کا یونیفارم کا یا ان کی فیسوں کا انتظام کر دیں؟ کیا اگر آپ کے اسکول کو کسی ایک ملٹی میڈیا کی ضرورت ہے تو کیا ہم گورنمنٹ کو ہی دیکھتے رہیں گے کہ وہ ہمیں ملٹی میڈیا دے گی؟ کیا سوسائٹی کے لوگ یا ٹیچر آپس میں مل کے کیا اسکول کے لیے ایک ملٹی میڈیا نہیں خرید سکتے، ایک کمپیوٹر نہیں خرید سکتے؟ تو
کولیبریشن مسٹ ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا بچنا، ہمارا جینا اور ہمارا اس 21 سینچری میں باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ شیئرنگ یعنی ہم اپنے وسائل کو، اپنے خیالات کو، اپنی ریسرچز کو، اپنی فائنڈنگز کو، اپنی چیزوں کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز اگر اچھی آ جائے، ہمارے اندر کوئی کوالٹی، ہم اسے چھپا کے رکھتے ہیں کہیں دوسروں کو نہ پتہ چل جائے۔ اور یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ہم نے اسکول سے سیکھا، ہم نے گھر سے سیکھا۔ گھر میں جب ماں اپنے بچے کو بہت اچھا لنچ بنا کے دیتی ہے تو ساتھ ہدایت کرتی ہے کہ کسی کو نہیں دینا، خبردار جو کسی کو شیئر کیا۔ بچہ چاہ رہا ہے کہ میری کلاس میں میرا دوست، میری سہیلی جو ہے وہ میں اس کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ہم اسے منع کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اس دن جس دن ہم نے بہت اچھا لنچ بنا کے دیا ہوتا ہے، وہ بچہ اسکول میں کلاس میں پریشان ہوتا ہے ریسیس کے وقت کہ کہاں چھپ کے یہ لنچ کھائے۔ اور اگر وہ شام کو آ کے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں بچی یا بچہ ہے وہ آج لنچ نہیں لا سکے یا اس کی امی بیمار تھیں اور میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو پھر ہم جو اسے ڈانٹ پلاتے ہیں، آئندہ وہ توبہ کرتا ہے شیئرنگ کی۔ تو ہم نے ہمارے گھروں سے ہمیں یہ شیئرنگ جو ہے وہ نہ کرنے کی عادت پڑی ہے۔ پھر اسکول میں شیئر ہم نہیں کرتے، ہماری کلاس اچھی ہو، ہمارا سبجیکٹ اچھا ہو، ہمارا بچہ اچھا ہو، ہماری بچہ جو ہے ٹاپ کرے اسکول میں، بورڈ میں، بھائی یہ کام نہیں چلتا ہے۔ اب شیئر ہمیں کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بھی، اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو بھی، اور اس شیئرنگ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ 21 سینچری کمپٹیشن کی نہیں ہے، الگ سے نہیں ہے، شیئرنگ کی ہے۔ عبدالستاریدی کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی ماں جو ہے وہ جب ان کو اسکول بھیجتی تھی تو ان کو 2 روپے دیتی تھی اور کہتی تھی 1 روپیہ آپ نے کھانا ہے اور 1 روپیہ کسی اور کو دینا ہے جو کھانا نہیں لایا، جس کی ضرورت ہے۔ وہی عبدالستار عیدی جو ہے وہ زیادہ بیچارہ نہیں پڑھ سکا، لیکن اس کی وہ عادت آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس جو اس نے بنائی ہے، یعنی سب سے زیادہ جو ہے دینے والا، خود اس بندے کے آپ دیکھیں کپڑے کیسے ہوتے تھے، خود اس بندے کا جو لباس ہے وہ کس طرح کا ہوتا تھا، اس کا اپنا رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، بالکل ایک غریب، اور خود سڑکوں میں بیٹھ کے بھیک مانگتا تھا، اور وہ جو پیسے ہوتے تھے وہ دوسروں کو، یعنی دوسروں کو کھلا دیتا تھا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ تو شیئرنگ از کیئرنگ۔ تو 21 سینچری کی جو ایک سکل ہے، یہ شیئرنگ کی سکل ہونی چاہیے۔ ہمیں اس سے اپنی علیحدگی پسندی سے نکلنا ہوگا اور اپنے ریسورسز کو، اپنے وسائل کو، اپنی سوچوں کو ہمیں شیئر کرنا ہوگا۔ پھر سکل جو ہے وہ 21 سینچری کی ٹیچرز کی سب سے پہلی جو سکل ہے سبجیکٹ میٹر۔ ٹیچر جس سبجیکٹ کی ٹیچر ہیں انہیں اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہونا چاہیے، ان ڈیٹیل جو ہے اس سبجیکٹ کی ان ڈیپتھ ان کو پتہ ہونا چاہیے، وہ سبجیکٹ کی ایک اسپیشلسٹ ہوں۔ اور پھر یہ 4 چیزیں دیکھیں، 3 چیزیں سائڈ پہ بنی ہوئی ہیں۔ ایک ہے دماغ، دماغ کا تعلق ہے نالج سے۔ دوسرا بنا ہوا ہے دل، دل کا تعلق ہوتا ہے جذبات، احساسات، ڈسپوزیشن سے، رویوں سے۔ اور ادھر جو ہیں یہ سکلز ہیں، سکل کا تعلق ہاتھ بنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب مہارتیں، سکلز، کرنے والے کام، عمل جنہیں کہتے ہیں، پریکٹیکل چیزیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ اس کو ڈسپوزیشن کہتے ہیں، اس کو سکلز کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلا نالج ہے، دوسرا ڈسپوزیشن ہے، اور تیسری چیز سکلز ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے، یعنی جب سبجیکٹ میٹر کے بارے میں، ہمارے اپنے مضمون، ہمارے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں گہرا علم ہو اور نالج ہو، اور نالج کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے بارے میں رویہ بھی ہو کہ ہم نے یہ جو چیزیں ہیں یہ سکھانی ہیں، میرا رویہ پازیٹیو ہو، میرا بلیف ہو کہ میں نے یہ چیزیں آگے ٹرانسفر کرنی ہے بینگ ٹیچر، اور وہ ٹرانسفر کرنے کی مہارت بھی ہو، سکل بھی ہو، وہ پروفیشنل سکل بھی ہو، وہ ٹیچنگ سکل بھی ہو۔ ہر ایک کے ساتھ جو کمپیٹنسی میں نے جو آپ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان سب میں یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نالج ہو اس کا، پوری فل معلومات ہوں، فل جو ہے علم ہو اس کا۔ دوسرا اس کے بارے میں ہمارا رویہ مثبت ہو، بیہیویئر ہمارا ٹھیک ہو، بلیفز ہمارے ٹھیک ہوں، اور تیسری جو چیز ہے وہ سکلز ہماری اس کے بارے میں ٹھیک ہوں۔ یہ جو بھی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جو بھی ہم کہتے ہیں 21 سینچری کی ہمیں سکل چاہیے، اس کے لیے یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارا نالج ہو، ہمارا رویہ اس کے بارے میں ہو اور اچھا ہو، مثبت ہو، اور وہ کام کرنے کی ہمارے اندر مہارت بھی ہو۔ تو سبجیکٹ میٹر کا مطلب ہے کہ اس سبجیکٹ کا علم ہو، ہم اس کو گہرے طریقے سے جانتے ہوں، ہم اس کی باریکیوں کو بھی جانتے ہوں، ہم اس کی تمام مشکلات کو حل کرنے کے قابل ہوں، ہم اس کا لیٹسٹ نالج جو ہے ہم اس کو جانتے ہوں۔ اور وہی بات کہ اس کا نالج بھی ہو، اس کا ڈسپوزیشن بھی ہو کہ یہ علم جو ہے
ہم نے اس کو سکھانا ہے، ہمارا رویہ مثبت ہو، اور وہ سکھانے کا کی مہارت بھی ہو، علم بھی ہو۔ جیسے کسی بندے کو گاڑی کے بارے میں، کار کے بارے میں علم دے دیں، یہ گاڑی ہے، یہ ٹائر ہیں، یہ اس کا اسٹیئرنگ ہے، ساری انفارمیشن ہے، اور اس کا ٹیسٹ لے لیں، اس میں 100 میں سے 100 نمبر اس کے آئیں، اس کا رویہ ہی نہیں ہے، اس کا بیہیویئر ہی نہیں ہے کہ میں نے گاڑی سیکھنی ہے۔ معلومات تو اس کے پاس ہیں گاڑی کی، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے یا جانتی ہے، لیکن اس کا میں نے کیا کرنی ہے، سیکھ کے چھوڑیں جی، یہ تو بس پتہ ہے مجھے۔ اگر اس کا رویہ بھی مثبت ہے کہ ہاں میں نے سیکھنی ہے، لیکن وہ گاڑی میں اسکل نہ ہو، وہ گاڑی بندہ چلا نہ سکتا ہو، تو وہ جو نالج ہے وہ پھر بیکار ہے، وہ رویہ بھی بیکار ہے۔ اگر اس کے اندر اسکل نہیں ہے، اگر وہ گاڑی چلا سکتا ہے، بندہ بہت اچھا ہے، نالج اس کے پاس بہت اچھا ہے، گاڑی کی ایک ایک چیز، جتنے بھی جو ٹریفک رولز ہیں، سارا کچھ اسے پتہ ہے، اور وہ گاڑی بندہ چلاتا بھی بہت اچھا ہے، اس کے اندر وہ مہارت بھی ہے، لیکن رویہ اس کا نیگیٹو ہے، نہ وہ دیکھتا ہے کہ اشارے کو دیکھتا ہے کہ ریڈ سگنل ہے تو میں نے رکنا ہے، نہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں ہارن بجانا منع ہے تو وہاں ہارن بجاتا ہے۔ اگر اس کا رویہ ایسا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے نو پارکنگ، ادھر ہی پارکنگ کرتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، صرف نالج کا ہونا کافی نہیں ہے، صرف بچے کو رٹا لگوا لینا، یاد کروا لینا سبجیکٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ بنیاد ہے، لیکن ساتھ ہم نے ان کے ایٹیچیوڈ کو، رویوں کو بھی بہتر کرنا ہے، اور ساتھ ان کے اندر وہ مہارتیں بھی پیدا کرنی ہیں۔ ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ ہر بچہ جو ہے 1 کلاس سے لے کے ہماری جتنی بھی اسکول لیول یا کالج یا یونیورسٹی لیول ہوتا ہے، اس میں بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور ہر مرحلے میں اس کی جو جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، اور جو نفسیاتی ضروریات ہوتی ہیں، اور جو ذہنی ضروریات ہوتی ہیں، جذباتی ضروریات ہوتی ہیں، وہ بدلتی رہتی ہیں۔ 1 کلاس کے بچے کی سوشیو سائیکو جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، فزیولوجیکل نیڈز ان کی مختلف ہوتی ہیں، 2 کلاس کی مختلف، 3 کلاس کے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس کلاس کو ہم پڑھا رہے ہیں، اور اس وقت کس سائیکالوجیکل اور سوشیالوجیکل اور فزیالوجیکل جو سٹیجز ہیں کس میں سے گزر رہے ہیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان کو سکھانا، پڑھانا ہے اور ڈیل کرنا ہے۔ نالج آف اسلامک ایتھکس، ایتھیکل ویلیوز، اسلامک کی ایتھیکل ویلیوز ہیں، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور علم ہی نہیں، ساتھ میں نے کہا ہے کہ اس کی رویہ بھی ہمارا، اور اس کو علم کو، ویلیوز کو آگے سکھانے کا اسکل بھی، ہم خود بھی ان پہ عمل کرتے ہوں اور بچوں کو بھی وہ سکھاتے ہیں۔ اور یہ بار بار میں نے آپ کو ایک صورت کا ذکر کیا ہے، سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی جو صورت نمبر ہے 49، وہ ہماری جتنی اسلامک ایتھیکل ویلیوز ہیں ان کا ایک خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ یا دوسرا میں نے آپ کو بتایا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جو ہے، اس کے اندر کوئی ایتھیکل ویلیوز آ گئی ہیں، سورہ نور کے اندر ایتھیکل ویلیوز ہیں، تو ہمیں ان ایتھیکل ویلیوز کا علم ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ڈسپوزیشن یعنی ہمارے رویے مثبت ہونا چاہیے، اور وہ ان پہ عمل کرنے کی ہمارے اندر وہ ہنر بھی ہو، مہارت بھی ہو۔ سوشل لائف سکل جو ہیں، جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں جن سکلز کی ضرورت ہے، پرابلم سالونگ ہے، دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کیسے کرنا ہے، اپنے مسائل کو حل کیسے کرنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، دوسروں کے حقوق کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور کیسے اپنی جو ذمہ داریاں ان کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے، ہماری جو تھنکنگ ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے، جو معاشرے میں رہتے ہوئے جن چیزوں کی، جن مہارتوں کی ضرورت ہے، وہ بچے کو ہمیں سکھانی ہے، ٹیچر کو بھی سکھانی ہے۔ اور اس کو علم ہی نہیں دینا، ساتھ وہی بات میں بار بار کر رہا ہوں، نالج بھی، اور اس کے رویہ بھی، اور اس کی سکلز بھی، اس کی مہارتیں بھی اس میں آنی چاہیے۔ پھر انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز، ٹیچر کو یہ آنا چاہیے کہ انسٹرکشنل کیسے ہم جو ٹیچنگ ہے اس کو، انسٹرکشن کو پلان کیسے کرتے ہیں، اور اس کو کیسے جو ہے وہ لیسن پلان کرتے ہیں، کیسے ہم اسیسمنٹ کو کیسے پلان کرتے ہیں، اپنی کلاس روم مینجمنٹ کو پلان کرنا، وہ اسے علم ہونا چاہیے، پورا جو ہے لیسن پلاننگ، کلاس روم مینجمنٹ کی پلاننگ، کلاس روم مینجمنٹ کی، اور اسی طرح سیکھنے اور سکھانے کی جو اسٹریٹجیز ہیں، جو ٹیکنیکس ہیں، جو میتھڈز ہیں، وہ اس کے بارے میں اسے علم ہو، نالج ہو، اور اس کا رویہ بھی ہو کہ میں نے یہ استعمال کرنا ہے، یہ یعنی اس کا مثبت رویہ ہو، اور وہ جو نالج ہے اس کو وہ استعمال کرنے کی اس کے اندر مہارت بھی ہو، وہ استعمال کرنے کا فن بھی جانتا ہو۔ پھر اسیسمنٹ ہے، اسیسمنٹ کا مطلب جائزہ لینا، بچے کی جو لرننگ ہے اس کا جائزہ لینا، اور اس کو دیکھنا کہ وہ لرننگ ہوئی ہے یا نہیں، اور وہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اٹین ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ اسیسمنٹ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور پورا ایک وسیع سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، اسیسمنٹ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس قسم کا ہوتا ہے، کون سا بہتر ہوتا ہے، کس طرح اسیسمنٹ بہتر بنائی جاتی ہے، اس کے بارے میں نالج بھی ہو، رویہ بھی ہو، اور سکل بھی ہو۔ یہ جتنی باتیں ہیں ان سب کے ساتھ یہ 3 چیزیں ہر حال میں نتھی ہوتی ہیں۔ پھر
कोड ऑफ कंडक्ट, ये टीचर का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो। वो कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कौन कौन से उसूल हैं, क़वाइद ज़वाबित हैं, क़वानीन हैं, आइन है, उसका नॉलेज भी, डिस्पोजिशन भी और स्किल भी। फिर कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, के दूसरों के साथ कोलैबोरेट कैसे करना है, पार्टनरशिप कैसे करनी है, कैसे हम मिल कर किसी काम को कर सकते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे एक टीम होती है और वो आपस में जब कोलैबोरेट करती है, अपने अपने काम करती है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती है, तो वो टीम जीत जाती है। तो इसी तरह यानी टीचर को हमने सिखाना है कि वो कोलैबोरेशन कैसे करेंगे, दूसरों के साथ पार्टनरशिप कैसे करेंगे, नॉलेज भी इसके बारे में, उसके बारे में डिस्पोजिशन भी और स्किल्स भी। और फिर प्रोफिशेंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आज के दौर की ये आईसीटी जो है ये मस्ट है, इसके बगैर हम नहीं बढ़ा सकते। हम जानते हैं मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है, हम जानते हैं लैपटॉप कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको टीचिंग में कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें इल्म होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके बगैर हम टीचर जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। वो टीचर जो कंप्यूटर नहीं जानते और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आगाह नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं और उसके अंदर ये नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे हमने इस्तेमाल करना है पढ़ने और पढ़ाने में, तो ज़ाहिर है कि वो टीचर नहीं है। वो तो टीचर ऐसे ही होंगे जैसे वो अनपढ़ हैं। आज के दौर में अगर कोई बंदा कंप्यूटर नहीं जानता तो वो इलिटरेट समझा जाता है, वो जाहिल समझा जाता है, उसे कुछ भी पता नहीं है। तो न सिर्फ उसके बारे में इल्म हो बल्कि प्रोफिशेंट यूज़ भी उसे आता हो, उसके बारे में नॉलेज हो, उसके बारे में रवैया हो कि हाँ ये आज की टेक्नोलॉजी है, इसे मैंने इस्तेमाल करना है और इसके बड़े फ़ायदे हैं। वरना अक्सर लोग कहते हैं छोड़ें जी क्या ज़रूरत है इसकी। जब शुरू में कैलकुलेटर आया था तो हमने मुखालफत की थी सब ने, जी कैलकुलेटर के इस्तेमाल से तो बच्चों के दिमाग जो हैं वो डल हो जाएंगे, इनका मैथ नहीं आएगा। आज आप देखें एक सब्ज़ी वाला है, रेडी वाला है, वो भी जब आप उससे सौदा लेते हैं तो वो उसको जमा करता है सारे रकम को, तो वो कैलकुलेटर निकाल के करता है। आज तो रेडी वाला जो है एक आम जो वो कूड़ा और वो ख़रीदने वाला जो है रद्दी खरीदने वाला बंदा है, वो भी कैलकुलेटर निकालता है या मोबाइल निकालता है और उसमें कैलकुलेटर निकाल के उसको जमा करता है जितने पैसे हो गए। तो आज की तो ये ज़रूरत है, ये टेक्नोलॉजी जो हमारे सामने है ये हमारे लिए मुसीबत भी बन सकती है अगर हम इसका पॉजिटिव यूज़ नहीं करेंगे तो। लेकिन ये एक बहुत पावरफुल हमारी एक टीचिंग एड भी है, अगर हम इसको मुनासिब और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत हमें फ़ायदा देगी। तो न सिर्फ इसका नॉलेज हो बल्कि इसके बारे में हमारा रवैया मुस्बत हो और हम इसको इस्तेमाल करने के प्रोफिशेंट यूज़र भी हूँ और आगे यूज़ करना सिखाते भी हूँ। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी है, ज़बानी, तहरीरी, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, कौन सा हम मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये कम्युनिकेशन के तरीके हैं, इस तरीके से हमारी बात बेहतर पहुंच सकती है। क्लास ज़ाहिर है कि टीचर का तो सबसे बड़ा काम है कम्युनिकेट करना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों की बात सुनना। ये अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सलाहियत उसके अंदर नहीं है तो वो टीचर नहीं हो सकते। वो कोई किसी दफ्तर के क्लर्क या किसी दफ्तर के जो एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर तो हो सकते हैं, वो किसी कंपनी को तो जाके चला सकते हैं। टीचर के लिए तो ये मस्ट है कि उनकी कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसके मुख्तलिफ स्टाइल हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, कैसे अच्छे गुफ्तगू करनी है, कैसे अपनी बात दूसरों को समझानी है, ये तरीके जो है टीचिंग में सिखाए जाते हैं। तो न सिर्फ उसका नॉलेज हो, उसके जो कम्युनिकेशन के इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो उसका रवैया हो वो भी हो और स्किल भी हो। सोशल लाइफ स्किल्स हमने बात की है पहले कि माशरे में जिन स्किल्स की ज़रूरत है, माशरे में रहते हुए माशरे का फ़र्द बनने के लिए, वो स्किल जो है टीचर को नॉलेज भी हो और रवैया भी उसका मुस्बत हो और वो ऐसा कर भी सकता हो। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर वायद पेशा है जिसको हर वक्त, हर रोज़, हर लम्हा जो है उसकी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। नए से नए तरीके आ रहे हैं, नए से नया नॉलेज आ रहा है, नई नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं दुनिया के अंदर। जो है वो मिनटों के अंदर एक चीज़ जो है नॉलेज के अंदर तब्दीली आ गई है, नॉलेज एक्सप्लोजन जो है वो हो गया है और उसका फ़्लो बह रहा है लोगों की तरफ, अफराद की तरफ। दुनिया पूरी जो है उसमें नॉलेज जो है उसका एक तूफ़ान मचा हुआ है। अगर हम अपनी डेवलपमेंट टीचर की नहीं करेंगे और माजी के तरीके और माजी की बातें और माजी की टेक्नोलॉजी को हम लेके बैठे रहेंगे तो ज़ाहिर है कि हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। टीचर की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलप होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं है कि जी हमने एक वर्कशॉप अटेंड करनी है या हमने जाके कोर्स है तो उसको करना है।
बस हाज़िरी लगवानी है और बस इतना काफ़ी है। ऐसा नहीं, सीखने के यानी रवैया जो है वो कि मैंने इससे सीखना है, इस कोर्स से, इस ये जो चीज़ें हैं, जैसे अभी ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इम्तिहान पास करना है, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए, रवैया ये होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें सीखनी हैं और इन चीज़ों को फिर मैंने इस्तेमाल करना है, और कैसे इस्तेमाल करना है उसकी महारत भी होनी चाहिए। तो टीचर हर वक्त उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो टेक्निक्स हैं, उसका जो नॉलेज है, उसमें हर लम्हा इजाफे की ज़रूरत होती है, और ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, CPT। और फिर ये टीचिंग के जो मुख्तलिफ तरीके हमने किया है, कोऑपरेटिव टीचिंग का फ़न हमने सीखना है, कोऑपरेटिव टीचिंग क्या होती है, कैसे करनी है। रेमीडियल टीचिंग हमने बात की है कि टीचर को आनी चाहिए, कि रेमेडी क्या होती है, रेमीडियल टीचिंग किसे कहते हैं। पार्टनरशिप विद टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, यानी जो दूसरे इदारे हैं जो टीचर को ट्रेन करते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप होनी चाहिए ताकि वो अपने हमारे टीचर्स को ट्रेन कर सकें और नए हालात और नए जो ज़रूरतें हैं उनके तहत उनकी तरबियत कर सकें। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जो हैं टीचर को आनी चाहिए। क्या होती हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस? जो हैं ओरल भी होती हैं और रिटन भी होती हैं। और फिर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टीचर के अंदर आनी चाहिए, और एक्शन रिसर्च, बाकी रिसर्च भी हैं लेकिन एक्शन रिसर्च जो है सबसे ज़्यादा जो कि इस्तेमाल होती है, और ये शार्ट होती है, इसलिए ये टीचर को लाजमन आना चाहिए। तो ये हैं वो महारतें जो 21st सेंचुरी में हमारे टीचर्स को ज़रूरत हैं। अब हम ये जो चंद चीज़ें हैं जो आपके लिए बिल्कुल नई हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली है कोऑपरेटिव टीचिंग। कोऑपरेटिव टीचिंग क्या होती है, और फिर मैं 3 बातें कहूँगा। उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, हमारा रवैया होना चाहिए पॉजिटिव कि हमने इसको सीखना है और इस्तेमाल करना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और तीसरी है कि उस कोऑपरेटिव टीचिंग के बारे में हमारी स्किल होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए, और ये 2 दफ़ा है। यानी आपका नॉलेज है, आपका रवैया भी है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उस नॉलेज उस रवैये का क्या करें। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे इसका पहला एलिमेंट है शेयरिंग, यानी हम अपने नॉलेज को, अपने क्लास को, अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरी टीचर के साथ शेयर करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ तावन करते हैं, वो हमारे साथ तावन करती हैं। मुख्तलिफ इदारे जो हैं उनके साथ हमारा जो है कोऑपरेशन होता है। बाज़ औक़ात हम क्लास में डॉक्टर को बुला सकते हैं, इंजीनियर को बुला सकते हैं, किसी आर्मी के किसी ऑफिसर को बुला सकते हैं, वो अपने ख्यालात को शेयर करे। दूसरी टीचर को बुला सकते हैं कि वो साइंस की टीचर है या किसी और कोई या किसी सीनियर क्लास की टीचर है, उसको अपनी क्लास में बुलाएं और वो अपने ख्यालात, अपने जो तरीका है वो शेयर करे। टीचर जो स्टाफ रूम है वहाँ हम शेयर करें अपने ख्यालात को, अपनी फीलिंग्स को, टीचिंग से मुतल्लिक़, घर के मामलात के नहीं। हम आमतौर पर घर के मामलात को शेयर कर रहे होते हैं, बल्कि हमने शेयर करना है एक दूसरे के तजर्बात को, एक दूसरे की लर्निंग को, एक दूसरे के एक्सपीरियंसिस को, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके टीचिंग करनी है। ये क्लास में भी हो सकती है, एक स्कूल में भी होती है। प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ हमारा जो है, ये प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ का मतलब है कि जो हमारे प्रोफेशन से मुतल्लिक़ जो टीचर हैं, सपोज़ कि मैथ की टीचर है, तो मैथ की टीचर जहाँ कहीं भी हैं पाकिस्तान पूरे में, या उनके अपने स्कूल में, या उनकी अपनी कम्युनिटी में, या उनके अपने पूरे सूबे में, या अपनी पूरी स्टेट में, वो जितने मैथ के टीचर हैं उनके साथ उनका कोऑपरेशन हो और उनके बारे में उनको पता हो। दूसरे टीचर के साथ जो है ऐसे ग्रुप बने हुए हों। दुनिया पूरी में जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो उनके प्रोफेशन के स्किल जो टीचर हैं उनकी प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, और वो प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने जो मेंबर हैं उनकी बेहतर से बेहतर जो है वो उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, उनकी तालीम को बेहतर कर रहे होते हैं, कोऑपरेट कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ। तो हमें भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, बाज़ मैंने देखा है कि बाज़ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे बनाए हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम जो है शेयर करते हैं, एक दूसरे की को हेल्प आउट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर समझ नहीं आती, या उन्हें कोई और यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ उन्हें कोई अगर प्रॉब्लम है, तो वो उस ग्रुप में वो अपना क्वेश्चन देते हैं और उसका जवाब जो है मुख्तलिफ लोग उनको दे रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं। तो ये यानी प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ टीचर को बनानी है। सबसे पहले तो अपने स्कूल में, फिर दूसरे स्कूलों के साथ, फिर उस पूरे इलाके के साथ। हमें अपने टीचर प्रोफेशन के साथ, एक तो है ना वो यूनियन बनी हुई है, यूनियन का मकसद सिर्फ अपने हुकूक़ के लिए जदोजहद करना है, हमारी तनख्वाहें बढ़ जाएँ, हमारे जो है ये सहूलत मिल जाए, वो सहूलत मिल जाए। प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं वो टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को बेहतर करती हैं। वो एक दूसरे के साथ अपने हुकूक़ की नहीं, अपने फ़राइज़ की बात करती हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों की वो एक दूसरे के साथ बात करती हैं कि हम इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं।
اور پھر اپروپریٹ یوز آف کولیبریٹیو سکلز. یہ کولیبریٹیو سکلز ہوتی ہیں, مہارتیں ہوتی ہیں, وہ ہم نے سیکھنی ہے کہ ہم نے کیسے بہتر طریقے سے کولیبریٹ کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے شیئرنگ جو ہے کرنی ہے تاکہ وہ بہتر ہو سکے, کیسے ہم اپنے وسائل جو ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں پھر میں وہی کہوں گا کہ نالج بھی ہونا چاہیے, اس کی رویے بھی ہونے چاہیے اور مہارت بھی ہونی چاہیے. فیس ٹو فیس پریمیٹیو انٹریکشن جو ہوتا ہے, اس میں فیس ٹو فیس سب سے اچھا تو انٹریکشن یا کوآپریشن ہوتی ہے, کولیبریشن ہوتی ہے, وہ فیس ٹو فیس ہوتی ہے. یعنی آمنے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے, بات کر رہا ہے, جواب دے رہا ہے. تو یہ اسکول کے اندر ہو سکتی ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو میڈیا ہے اس کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, اور بہت سارے زوم ہے, گوگل ٹیم ہے, گوگل کلاس ہے, گوگل میٹ ہے, اور خاص طور پہ آج کل جو اس کووڈ-19 کے دور میں زوم جو ہے یہ زیادہ اس کی پرفارمنس آگے آ گئی ہے. اس میں آمنے سامنے آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, 10 20 50 100 بندہ جو ہے گوگل میٹ میں, تو 100 تک بندہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں, ایک کانفرنس کر سکتے ہیں. زوم کے اندر اسی طرح جو ہے وہ سامنے آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, مختلف لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر آخر میں ایک جو کوآرڈینیٹر ہوتا ہے وہ ان کو ایک نتائج نکال رہا ہوتا ہے اور فائنڈنگز کرتے ہیں. تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے, اپنے ادارے کے میں بیٹھ کے آپ فیس ٹو فیس جو ہے نا انٹریکشن کر سکتے ہیں. اور پھر انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی, یعنی ہر فرد, اس میں یہ نہیں ہے کہ کوآپریٹیو کیا ہے تو ہم نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دوسروں پہ ڈال دیں, اپنی غلطی دوسروں کے کہ جی یہ بھی اس نے کیا ہے. ایسا نہیں ہے. انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہر فرد جو ہے اپنا ذمہ دار ہے, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر بندے نے, ہر ٹیچر نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اس نے اپنی جو اس کے اندر صلاحیت ہے اس نے دوسروں کو دینی ہے, کوآپریٹ کرنا ہے, دوسروں کی مدد کرنی ہے. اور پھر گروپ پروسیسنگ ہوتی ہے. اس میں ایک فرد آگے نہیں جاتا, ایک فرد پیچھے نہیں جاتا, ایک آدمی نہیں گرتا, ایک آدمی جو ہے ترقی نہیں کرتا, بلکہ پورا گروپ پروسیس کرتا ہے. پورا جو کمیونٹی ہے وہ آپس میں مل کر آگے بڑھتے ہیں. اگر ان میں سے ایک ناکام ہوتا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ سارا گروپ ناکام ہو گیا ہے. جیسے ٹیم ہوتی ہے, اگر کوئی کھلاڑی بہت اچھا ہے کسی ٹیم میں لیکن گول ان کے خلاف ہو گیا ہے, تو اب وہ جو بہت اچھا کھلاڑی ہے, ایک ہے یا دو ہیں جتنے بھی ہیں, اب وہ ان سارے کی کارکردگی زیرو ہو گئی. تو گروپ پروسیسنگ ہوتی ہے. جیتتے ہیں تو سارے جیتتے ہیں, ہارتے ہیں تو سارے ہارتے ہیں. اور پھر پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس. انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب ہے ایک دوسرے پہ انحصار کرنا, اور یہ پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس ہونی چاہیے. یعنی ایک دوسرے پہ انحصار کریں پازیٹیو. یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ اپنا کام سونپ کے آپ کہیں اچھا جی میں تو چھٹی کروں, میں تو آرام کروں, میں تو ذرا ریلیکس کروں. نہیں, ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کریں, ایک دوسرے پہ انحصار کریں, لیکن پازیٹیو ہو. یہ نہیں ہے کہ میں نے اسائنمنٹ لکھی ہے تو اب یہ مجھے بھی دے دو جی, یہ میرے بھی کام آ جائے. یہ جو ہے انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے, یہ غلط ہے. پازیٹیو ہو. ہم نے اپنے حصے کا کام بھی کرنا ہے, ہر بندے نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, دوسرے کی مدد کرنی ہے, دوسروں کے کندھے استعمال کر کے اوپر جانا ہے, لیکن جب اس کو ضرورت پڑے تو اپنے کندھے بھی پیش کرنے ہیں. تو پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے, یعنی شیئرنگ کا اس کا مطلب ہے پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس اصل میں شیئرنگ ہوتی ہے. کچھ لو اور کچھ دو, اور ایک بندہ جو ہے دوسرے کی مدد کرے, لیکن جو مدد کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس کوآپریٹیو ٹیچنگ کا ایک بڑے ایلیمنٹ ہیں. شیئرنگ ہے, پروفیشنل کمیونٹیز بنانی ہے, اپروپریٹ یوز آف کولیبریٹیو سکلز ہے, فیس ٹو فیس پریمیٹیو انٹریکشن ہے, اور انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہر بندہ جو ہے خود جواب دہ ہے. گروپ پروسیسنگ ہے, پورا گروپ جو ہے, پوری ٹیم جو ہے وہ ساتھ بڑھتی ہے اور ہارتی ہے, جیتتی ہے تو اکٹھے. پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس ہے, یعنی ایک دوسرے پہ انحصار تو کرنا ہے لیکن پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس ہے, مثبت انداز میں ایک دوسرے پہ انحصار کرنا ہے. بیسز آف کوآپریٹیو ٹیچنگ کیا ہیں؟ بیسز, اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ کریکٹرسٹکس اینڈ نیڈس. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں اور ان کی ضروریات کیا ہیں. اس کی بنیاد پہ ہم کوآپریٹ کریں گے. ان ٹیچر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کریکٹرسٹکس کو دیکھ کے, وہ لائق ہیں نالائق ہیں, وہ غریب ہیں امیر ہیں, وہ سیکھنے والے ہیں شوق رکھتے ہیں نہیں شوق رکھتے, ان کی ضروریات کیا ہیں, کون سی ضروریات ہیں. ہم کون سی, اگر وہ میتھ میں کمزور ہے کوئی کلاس تو ہم ظاہر ہے کہ میتھ کے کسی ٹیچر سے مدد لیں گے. اگر وہ انگلش میں کمزور ہے, اس کو انگلش میں مدد چاہیے, تو ہم انگلش کی جو کمیونٹی ہے اس سے مدد لیں گے. تو ان کی کریکٹرسٹکس اور ان کی نیڈس کو سامنے رکھ کے کوآپریٹ کرتے ہیں.
टीचर करेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स, टीचर की भी करेक्टरिस्टिक देखनी है, कौन सी टीचर जो है उसमें कौन सी सलाहियत है, उसकी कौन सी ज़रूरत है, किस चीज़ में उसकी मदद की ज़रूरत है और किस चीज़ में उससे मदद ली जा सकती है। फिर करिकुलम जो है, निसाब जो हम पढ़ा रहे हैं वो निसाब जो है उसमें कोऑपरेटिव होती है कि नई कोई चीज़ आ गई है, कोई ऐसा कोई चीज़ है कि जिसमें ज़्यादा कोई टीचर बेहतर जानते हैं, या कोई टीचर जो है कोई रिफ्रेशर कोर्स करके आए हैं और वो टीचर जो है बाकी स्टाफ को सिखाते हैं। कोई नई नई चीज़ें आ जाती हैं मैथ में, जैसे एक दौर में मैथ में सेट जो है, ये जो सेट वाला चैप्टर है ये नया आया था, तो उसमें जो पुराने टीचर थे उनको नहीं आता था, तो वो जो नए टीचर थे उनसे वो समझते थे। तो ये इस तरह कोऑपरेटिव टीचिंग, बाज़ औक़ात क्लास में मैंने खुद बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो क्लासों में जाके दूसरों का पीरियड था मैंने पढ़ाए हैं, इसी तरह दूसरे लोगों को बताते थे कि ये चीज़ आप अपने आप हमारे पास जो है हमारे क्लास में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको आती है, आप रिफ्रेशर कोर्स करके आए हैं, आप नए, आप ये वाला टॉपिक जो है मेरी क्लास को आप पढ़ाएं। तो करिकुलम की बुनियाद पे कोऑपरेशन होता है। और प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन, प्रैग्मेटिक का मतलब है अमली तौर पे कुछ ज़रूरतें होती हैं कि प्रैक्टिकली जो है वो हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, हम किसी मदद की ज़रूरत होती है। सपोज़ कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक बच्ची थी जो गरीब थी, जो फ़ीस नहीं अदा कर सकती थी, तो हमने उसका नाम ज़ाहिर किए बगैर अपना जो है वो एक नोटिस लिखा और अपील की उससे, टीचर से भी और स्टूडेंट से भी। तो विद इन 1 आवर जो है उसकी जो कई हज़ार की फ़ीस थी वो जमा हो गई और उस बच्ची का पूरा एक सेमेस्टर जो है वो बच गया। तो यानी अमली कंसिडरेशन, अमली तौर पे हमने देखना है कि इस बच्चे को, इस टीचर को क्या ज़रूरत है। एक टीचर जो है उसको कोई हादसा पेश आ गया है, उसकी सैलरी उसे नहीं मिल रही, अब हम उसके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और उसकी इज़्ज़त नफ्स बचाते हुए। इसी तरह अगर इदारे में कोई ऐसा बच्चा है जिसे समझ नहीं आ रही और कोई टीचर जो है फारिग है, उसका पीरियड खाली है, तो हम उस बच्चे को उस वक्त उसके पास भेज सकते हैं कि आप इसको ज़रा गाइड कर दें, आप इसको समझा दें। तो ये बेसिस हैं उसके, यानी स्टूडेंट नीड्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक क्या हैं, टीचर की करेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं, करिकुलम जो है उसके मुताबिक हम, और फिर प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन, अमली तौर पर हमने कुछ अमली इक़दाम करने हैं और उनको भी सामने रखना है कि क्या ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोऑपरेटिव टीचिंग की अप्रोचेस कौन सी हैं, किन किन तरीक़ों से कोऑपरेटिव टीचिंग हो सकती है। एक तो वन टीचर वन ड्रिफ्ट, वन टीचर, एक टीचर पढ़ा रही होती है, दूसरी टीचर जो है वो क्लास में ड्रिफ्ट कर रही होती हैं, फिर रही होती हैं, घूम रही होती हैं, बच्चों को देख रही होती हैं कौन सा बच्चा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। पैरेलल टीचिंग है कि एक ही वक्त में क्लास के 2 ग्रुप हैं, उनको पैरेलल पढ़ा रहे होते हैं, यानी साथ साथ पढ़ा रही होती है। एक ग्रुप को एक टीचर पढ़ा रही है, दूसरे ग्रुप को, क्लास एक ही है उसकी ग्रुपिंग कर दी है। एक्सटेंशन टीचिंग है कि वो जो एक, यानी एक क्लास को आप समझे कि एक स्टेशन है, एक जगह है, उस पर टीचर जो है अपनी अपनी चीज़ों को पढ़ा रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटी करा रही हैं, कुछ जो है वो कुछ लिखवा रही हैं, कुछ कापियाँ चेक कर रही हैं। तो ये इस तरह अल्टरनेटिव टीचिंग है। अल्टरनेटिव का मतलब है अल्टरनेट, एक के बाद एक ग्रुप है, उसको एक टीचर ने एक चीज़ पढ़ाई और उस दौरान दूसरी टीचर जो है उसको दूसरा चीज़ पढ़ा रही है, और अब वो ग्रुप जो है अल्टरनेट हो गया, यानी वो दूसरी वाली टीचर है पहले ग्रुप में आ गई और पहली वाली टीचर दूसरे ग्रुप में चली गई। ये सब्जेक्ट में भी हो सकता है कि एक टीचर एक आधे ग्रुप को मैथ पढ़ा रही है और दूसरी टीचर इंग्लिश पढ़ा रही है। अब वो जो है जिस ग्रुप को इंग्लिश पढ़ा रही है वो इंग्लिश वाली टीचर मैथ वाले ग्रुप में जाके इंग्लिश पढ़ाना शुरू हो गई और वो मैथ वाली टीचर जो है इस ग्रुप में आके मैथ पढ़ाना शुरू हो गई। टीम टीचिंग होती है कि सारे टीचर जो हैं 2 4 हैं 3 हैं जितने भी हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं क्लास में और वो अपने अपने एक टीम की तरह पढ़ाते हैं। अगर किसी मजमून में कुछ उर्दू की चीज़ें आ गई हैं, कुछ इंग्लिश की आ गई हैं, कुछ मैथ की, कुछ साइंस की, तो वो जो टीचर सारे हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसको पढ़ा रहे होते हैं। और वन टीच वन ऑब्जर्व, यानी एक टीचर पढ़ा रही होती है और दूसरी टीचर जो है वो क्लास को ऑब्जर्व कर रही होती है कि कौन सा बच्चा जो है वो, और ऑब्जर्व का मतलब है वो, ड्रिफ्ट का मतलब है टीचर घूम रही है फिर रही है, लेकिन ऑब्जर्व घूम के भी हो सकता है और एक जगह पे खड़े होकर भी हो सकता है। तो ये एक तरीका है। ये मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको इन डिटेल जो है वो आप पढ़ सकते हैं। कोऑपरेटिव टीचिंग का बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लिए क्या फ़ायदा होता है। एक तो ये एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मुख्तलिफ टीचर्स के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो बच्चा एक ही वक्त में मुख्तलिफ जो इंस्ट्रक्शन के जो तरीके हैं उनसे सीख रहा होता है। टीयर लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन द क्लासरूम, क्लासरूम में टीयर कहते हैं तहें बनी होती है, मुख्तलिफ सलाहियतों के बच्चे हैं, कुछ कम में जानने वाले हैं, कुछ ज़्यादा हैं, एक ही क्लास में टीयर हैं और उनको मुख्तलिफ टीचर पढ़ा रहे होते हैं। जैसे एक मस्जिद में आप देखें बच्चा जो है नाजरा पढ़ रहा है और कुछ बच्चे हैं कुरान पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो उसमें उम्र वगैरह नहीं दे, एक ही क्लास के अंदर एक ही लेवल के बच्चे होते हैं। जो पीछे हैं उनको एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं, नाजरा पढ़ा रहे होते हैं, एक टीचर हैं जो उनसे
ان کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، ایک ٹیچر ہے ان سے سن رہے ہوتے ہیں ان کا حفظ. تو یہ ایک ہی کلاس کے اندر مختلف صلاحیتوں کے بچوں کے مختلف گروپ بنا دیے جاتے ہیں. جو مثلا میتھ میں کمزور ہے کوئی بچہ تو وہ ٹیچر جو ہے وہ میتھ ان کو پڑھایا جا رہا ہے. ایک اور ہے جس کو انگلش میں کمزور ہیں تو ان کو اسی کلاس میں انگلش پڑھائی جا رہی ہے. کچھ بچے ایسے ہیں جو سائنس میں کمزور ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کو وہ سائنس پڑھا رہی ہے. اسی طرح اکوموڈیشن فار دا اسٹوڈنٹس، یعنی ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اس کی صلاحیتوں کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ جو بچہ پیچھے رہ گیا اس کو چھوڑ دیں جی اس کو باقی آتا ہے نہیں آتا ہے تو کام ہی نہیں کرتا. اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق. چونکہ کوآپریٹیو ٹیچنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہر ٹیچر کو ہر اسٹوڈنٹ کو جو جو اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اسے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. ریڈیوس اسٹگما فار اسٹوڈنٹس ود ڈسیبلٹیز، وہ بچے جو ڈسیبل ہوتے ہیں یعنی ان کا یا تو ان کے سمجھ میں کمزوری ہوتی ہے یا اگر ان کے سننے میں یا دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہے، ان کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے، تو وہ جو ٹیچر ہیں وہ ان کی اس ڈسیبلٹی کے مطابق ان کو کوآپریٹ چکے کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر، تو ان کی ایبلٹی کے مطابق ان کو ہر ٹیچر جو ہے الگ سے پڑھا رہی ہوتی ہے. ایکسپوجر ٹو پازیٹیو اکیڈمک اینڈ سوشل رول ماڈل، یعنی یہ جو جب بچے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیچر آپس میں اس طرح کوآپریٹ کر رہی ہیں اور مل کے پڑھا رہی ہیں تو ان کے اندر بھی ایک پازیٹیو ایک چیز آتی ہے، سوشل رول بھی، یعنی وہ بھی پھر آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں اور ان کی تعلیمی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے. بچے بھی ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اپرچونیٹیز فار پیئر انٹریکشن، اس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ جو پیئرز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ ٹیچر کو دیکھتے ہیں ان کو طریقہ آ جاتا ہے اور اس طرح ٹیچر بھی ان کو ذمہ داریاں دے سکتی ہیں کہ اب یہ چیز جو ہے وہ آپس میں ان کو یہ شیئر کرو، ان کو یہ سمجھاؤ. سپورٹیو سسٹم فار ایجوکیٹرز دیٹ ایڈریس اسٹوڈنٹس نیڈ، وہ جو ٹیچر ہیں جو اسٹوڈنٹس کی نیڈ کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے سسٹم کوآپریٹیو ٹیچنگ جو ہے یہ بڑا سپورٹیو ہوتا ہے، بڑا مدد دیتا ہے. تو یہ یعنی کوآپریٹیو ٹیچنگ بیسٹ وے آف ٹیچنگ ہے. اور وہ تو اسٹوڈنٹ کے لیے تھا. ٹیچر کے لیے بینیفٹ اس میں کیا ہے؟ لائٹن دا ورک لوڈ، جو ورک لوڈ ہوتا ہے کسی ایک ٹیچر پہ بوجھ نہیں پڑتا، تقسیم ہو جاتا ہے بوجھ اور وہ مل کے اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں. کمبائنڈ آنرشپ، یعنی پوری کلاس ہے اس میں جو آنرشپ ہے، ہر ٹیچر یہ کہہ رہی ہوتی ہے میری کلاس ہے اور میں نے اس کو پڑھانا ہے، میں نے اس کو بہتر کرنا ہے. ایکسپرٹ ٹو کولیکٹ اینڈ انالائز ڈیٹا، یہ جو چونکہ ٹیچر زیادہ ہوتے ہیں کوآپریٹ کرتے ہیں، کچھ ڈیٹا جمع کرتے ہیں انفارمیشن کی، یہ بچہ اس کو یہ سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں ہے، اس کے نمبر اتنے ہیں، پچھلے میں اتنے تھے، یہ سارا ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کو ٹیچر چونکہ زیادہ ہوتی ہیں آپس میں کوآپریٹ کر کے کچھ ڈیٹا جمع کرتی ہیں اور کچھ جو ہے اس کو انالائز کرتی ہیں اور اس سے کچھ فائنڈنگز اور ریکمنڈیشن کرتی ہیں. انکریز کولیبریشن ان لیسن ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیلیوری آف انسٹرکشن، یعنی جو لیسن ڈیولپ ہوتا ہے اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو لیسن پلاننگ ہوتی ہے، وہ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ لیسن پلان کرے، ایک کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو انسٹرکشن مٹیریل ہے اس کو جمع کریں. اس طرح مل کے جو کام ہے یہ کولیبریشن سے یہ لیسن پلاننگ اور لیسن کو ڈیلیور کرنا پڑھانا آسان ہو جاتا ہے. شیئر ریسپانسبلٹی فار آؤٹ کمز، جو بچوں کی آؤٹ کمز ہیں یعنی اسٹوڈنٹس کی جو آؤٹ کمز ہیں جو سیکھتے ہیں لرننگ ہوتی ہے اس کے لیے شیئر ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میوچل گولز، یعنی کے جو گولز ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور سب ٹیچر جو ہیں وہ چونکہ میوچل ہوتے ہیں تو مل کے کام کرتے ہیں، ٹیم ورک میں زیادہ جلدی اور بہتر کام ہو جاتا ہے. فیور بیہیویئر ریفرل، یعنی جو ٹیچر ہیں یا جو بچے ہیں وہ اپنا ان کا بیہیویئر یعنی بھاگنے والا ہے، جان چھڑانے والا، وہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹیچر جو ہیں وہ کوآپریٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے پوری کلاس کو اپنے ساتھ مصروف رکھتے ہیں. اس لیے کوئی بچہ جان چھڑانے والا اور اس سے بھاگنے والا ہو تو وہ فوراً اس کو ٹھیک کر لیا جاتا ہے. لیس ٹیچر آئسولیشن، یہ جو ٹیچر اکیلی ہوتی ہیں اور اپنا اپنا کام کرتی ہیں اور دوسروں سے آئسولیٹ ہوتی ہیں، وہ ٹیچر کی آئسولیشن اس کوآپریٹیو ٹیچنگ میں ختم ہو جاتی ہے. گریٹر ٹیچر ایفیکیسی، یعنی افیکٹونیس اور ایفیشنسی جو ہے ٹیچر کی بہتر ہو جاتی ہے کوآپریٹیو ٹیچنگ میں، کہ اگر کسی ٹیچر میں کوئی کمی ہے اور اس کے اندر کوئی ابھی اس طرح کی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کمی دوسری ٹیچر پوری کر لیتی ہیں اور اس طرح اس ٹیچر کی ایفیشنسی بہتر ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو کوآپریٹیو ٹیچنگ ہے بچوں کے لیے بھی بڑی مفید ہے اور ٹیچر کے لیے بھی، اسکول کے لیے بھی یہ بڑی مفید ہے. کیوں؟ اس سے اسٹیبلشمنٹ آف سپورٹیو سسٹم فار آل ایجوکیٹر، سارے ایجوکیٹر جو ہیں ان کے لیے ایک سپورٹیو سسٹم بن جاتا ہے، مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کو. ڈیکریز اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو، جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہوتی ہے، ایک ٹیچر ہے 50 بچوں کو پڑھا رہی ہے تو کوآپریٹیو ٹیچنگ میں یہ جو ریشو ہے ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ ریشو ہے یہ کم ہو جاتی ہے. ٹپ فار اسکول وائڈ امپلیمنٹیشن، یعنی یہ
یعنی پورے جب کسی ایک کلاس میں یہ کوآپریٹو ٹیچنگ کامیاب ہوتی ہے تو پورے اسکول کو ایک ٹپ مل جاتی ہے اور پورے اسکول میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح اسکول آگے بڑھ جاتا ہے. اسکول امپرومنٹ یعنی اسکول میں اس سے ترقی ہوتی ہے, اسکول میں بہتری آ جاتی ہے. اکیڈمک اپ لفٹ تھرسٹ, چونکہ ٹیم ورک ہے, سارے ٹیچر ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں, مل کے کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے پورا اکیڈمک اپ تھرسٹ ہوتا ہے, یعنی تعلیمی لحاظ سے وہ اسکول آگے چلا جاتا ہے. ڈسپلن کے لحاظ سے وہ اسکول کی بہتری ہو جاتی ہے, چونکہ سارے ٹیچر کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, مل رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے اسکول کا ڈسپلن جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. پازیٹیو امیج جو ہے وہ اس کا اسکول کا پازیٹیو امیج معاشرے میں جاتا ہے, سوسائٹی میں بنتا ہے, بچوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے مثبت خیال کہ یہ اسکول بڑا اچھا ہے, اس کی ٹیچر بڑی اچھی ہیں, آپس میں کوآپریٹ کر رہی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ آف اسکول بیسڈ کلچر آف کولیبریشن, اسکول بیسڈ کلچر جو ہے کوآپریشن کا, کولیبریشن کا بنتا ہے, اور یہ کلچر جو ہے ظاہر سوسائٹی میں جاتا ہے اور اس سے بہت پازیٹیو جو ہے افیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی کے اوپر بھی. دوسری جو ہے وہ ریمیڈیل ہے. ریمیڈی کہتے ہیں کسی جگہ پہ کسی میں اگر کوئی کمی ہے کسی بچے کے اندر تو اس کو ریمیڈی, جیسے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ریمیڈی دی جاتی ہے, اس کو دی جاتی ہے کوئی دوائی, اس کی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے اندر سے وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے. تو اسی طرح اگر کوئی بچہ کلاس میں پیچھے رہ گیا کسی وجہ سے تو اس کو اضافی طور پہ پڑھایا جاتا ہے, اضافی طور پہ اس کو ٹائم دیا جاتا ہے اور اس کی مدد کی جاتی ہے. یہ جو ٹیچنگ ہوتی ہے صرف اس کی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ ٹیچنگ کی جاتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر روز کی جائے. جیسے آپ کبھی کسی بچے کو روک لیتے ہیں کہ اچھا آپ نے تو ہوم ورک نہیں کیا, آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی, تو آپ اس کو چھٹی کے بعد یا بریک اس کی بند کر دی اور اس وقت آپ نے یہ اس کو وہ ریمیڈی دے دی, اس کو سمجھا دیا. تو یہ ریمیڈیل ٹیچنگ ہوتی ہے کہ کسی بچے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کسی ایک سبجیکٹ میں زیادہ میں اس کی مدد کی جاتی ہے, تو اسے ریمیڈیل ٹیچنگ کہتے ہیں. آبجیکٹیو آف ریمیڈیل ٹیچنگ یہی ہے کہ کمزور بچے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ لایا جائے, اور اسی طرح یعنی اس کا پرپس بھی یہی ہے کہ ہم ان کمزور بچوں کو بہتر کریں. کریکٹرسٹکس آف لرننگ امنگ پیپلز اینڈ لرننگ ڈیفیکلٹی, جو بچے لرننگ ڈیفیکلٹیز کا شکار ہیں ان کی یہ مدد کی جاتی ہے. اور اس کے اصول کیا ہیں؟ پہلے اس کا منصوبہ بنائیں, پھر ڈائیورس ایکٹیویٹی کریں, یہ نہیں کہ ایک ہی طرح کی کریں, اس سے تو بچہ بور ہو جائے گا اور کام نہیں کرے گا. میننگ فل لرننگ سچویشن, وہ سچویشن ایسی پیدا کریں جہاں بچے کی لرننگ ہو. ڈفرینٹ ٹیچنگ اپروچز استعمال کریں, ایک ہی طریقے سے ہم یہ نہیں کریں گے. کلیئر انسٹرکشن, واضح طور پہ ان کو ہدایات دیں اور ان کو پڑھائیں. مین پوائنٹس مسٹ بی سمرائز, جو مین پوائنٹ ہیں ان کی سمری کریں, ان کو پیش کریں. لرننگ انٹرسٹ موٹیویشن, ان کو لرننگ انٹرسٹ پیدا کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کے کمزوری خاص جو کمزوری ہے اس پہ فوکس کریں. اور انڈیویجول اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ہر ایک بچے پہ توجہ دیں. اور کریکولم اڈاپشن, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ ان کو پڑھائیں, بلکہ وہ چیزیں ان کو پڑھائیں جو ضروری ہیں تاکہ وہ ان کو اڈاپٹ کر سکیں اور وہ بہتر ہو سکیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کہ وہ جو پیپل ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, اس کو اینالائز کریں, اس کی ضرورت کیا ہے, کہاں اس کو ضرورت ہے مدد کی, اور پھر اس کے بعد اس کی لرننگ ایبلٹیز کو آبزرو کریں, اس کی جو پری ریکویزٹ ہیں وہ اس کو دیکھیں, اس کے بعد لرننگ نیڈز اس کی کیا ہیں اس کو دیکھیں, اور لرننگ اس کا سٹائل کیا ہے. بہت سارے لرننگ کے سٹائل ہیں, کچھ کرنے سے سیکھتے ہیں, کچھ سننے سے سیکھتے ہیں, کچھ دیکھنے سے سیکھتے ہیں, اور ان کے انٹرسٹ کیا ہیں. یہ چیزیں دیکھ کے ہم ان کو بچے کی جو انالیسس کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کی سیٹنگ دا ٹیچنگ آبجیکٹیوز, پھر ہم نے اپنے آبجیکٹیوز سیٹ کرنے ہیں کہ ان کو یہ جو ہے نا ہم کو یہ چیزیں پڑھانی ہیں. پھر اس کے بعد اڈاپٹنگ دا کریکولم, اب کریکولم سارا ہم نے نہیں پڑھانا, ساری چیزیں نہیں پڑھانی. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ کووڈ-19 جو ہے اس کے دور میں اب گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک کریکولم, شارٹ کریکولم جو ہے وہ اس کو شائع کیا ہے اور دیا ہے کہ جی اب آپ نے ساری کتابیں نہیں پڑھانی, یہ ضروری چیزیں پڑھانی ہیں, چونکہ بیچ میں جو 5-6 مہینے کا نقصان ہو گیا ہے تاکہ وہ پورا کیا جا سکے. تو یہ ہوتا ہے اڈاپٹنگ دا کریکولم, یعنی نصاب جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے حالات کے مطابق, اس کو جو خاص ضروری چیزیں ہیں وہی پڑھانی ہیں, باقی چھوڑ دینی ہے. اس طرح آرگنائزیشن آف ٹیچنگ مٹیریل, وہ جو پڑھانے کے لیے مٹیریل چاہیے اس کو آرگنائز کرنا ہے. پھر چوزنگ دا اپروپریٹ ٹیچنگ اسٹریٹجی, مناسب جو طریقہ ہے پڑھانے کا اس کو چوز کرنا ہے کہ کون سا اس کے لیے بہتر ہے. اور پھر کلیکٹنگ اینڈ پریپیئرنگ سپورٹنگ مٹیریل, جو سپورٹنگ مٹیریل ہے اس کو کلیکٹ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو وہ ٹیچ کرنا ہے, پڑھانا ہے ہر بچے کو, اور پھر اس کو ایویلویٹ کرنا ہے, اسیس کرنا ہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں, اگر تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے, اس کی کمی دور ہو گئی ہے, تو پھر تو اس کو لے جائیں اور واپس جو ہے وہ ایڈوانس اس کو پڑھائیں, اگلا پڑھائیں. اگر تو وہ اس کی ابھی کمی ہے تو پھر آپ اس کو واپس لے جائیں اور واپس وہی چیزیں دوبارہ سے انالائز کریں کہ کہاں اس کو سمجھ نہیں آئے, پھر اس پورے پروسیس سے گزاریں. تو یہ ہے اس کا مختلف جو ہے میتھڈ ہے.
تو یہ دو ہم نے، ایک کوآپریٹو کا ہے اور دوسرا ریمیڈیل ٹیچنگ کا ہے. تیسری چیز ہے پارٹنرشپ ود ٹیچنگ ٹریننگ انسٹیٹیوشن. وہ ادارے جو ٹیچر کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے. اس کی کیوں پارٹنرشپ کرنی ہے؟ اسٹاف ڈیولپمنٹ تاکہ ہم اپنے اسٹاف کو ڈیولپ کر سکیں، کریکولم ڈیولپمنٹ تاکہ ہم اپنے نصاب کو بہتر کر سکیں، اور پالیسی ڈیولپمنٹ کہ ہم اپنے اسکول کی، اپنے ادارے کی جو پالیسیاں ہیں ان کو بہتر کر سکیں. اس لیے ہم جو ٹیچنگ کے جو ادارے ہیں ان کو ہم بہتر ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اگلا جو 21 سینچری کی جو اسکل ہے وہ ہے ریفلیکٹیو پریکٹسز. ریفلیکٹیو پریکٹسز جو ہے نا وہ یہ گبز ماڈل ہے ایک. اس میں سب سے پہلے ہم اس سچویشن جو بھی ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے، حالات کیا ہے، وقت کیا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے. پھر ہم اس کو فیل کرتے ہیں کہ ہم اس سچویشن میں کیا فیل کرتے ہیں. پھر اس جو فیلنگز ہیں، جو ہمارے احساسات ہیں، جو ہماری انفارمیشن ہے، جو ہمارا نالج ہے، اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں. اور پھر جب اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کو جائزہ لینے کا مطلب ہے اس کو بہت اچھی طرح گہرائی سے دیکھتے ہیں. پھر اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. پہلے ڈسکرپشن نمبر 1 تھی، اب یہ ڈسکرپشن نمبر 2 ہے. پھر اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے کی بنیاد پہ ایک ایکشن لیتے ہیں. اور وہ ریٹن بھی ہو سکتا ہے، وہ یعنی زبانی بھی ہو سکتا ہے، وہ عملی بھی ہو سکتا ہے. اور اس طرح جو ہے یہ یعنی ریفلیکٹیو پریکٹس یہ نہیں ہے کہ جو ہی ہم نے دیکھا فوراً ریئیکٹ کر دیا، فوراً جو اپنی رائے کا اظہار کر دیا، فوراً ہم نے ایک لیٹر لکھ دیا. بلکہ ریفلیکٹیو پریکٹس جو ہیں پورے ایک پروسیس سے گزرنے کا. ایک تو وہ گبز ہے، دوسرا جانز ماڈل ہے کہ وہ جو ایکسپیرینس ہے، جو واقعہ ہے اس کو ڈسکرائب کریں، پھر اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں اور اس کے بارے میں یعنی اپنا ایک خیال جو ہے وہ ظاہر کریں. پوری ایک ریفلیکشن کی ایک پوری ایک طریقہ ہے. اور پھر انفلوئنسنگ فیکٹر ہم دیکھیں کہ کون سے جو فیکٹرز ہیں جو اس واقعے کو انفلوئنس کر رہے ہیں، اس واقعے کو کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ان کو دیکھیں. اور جب واقعہ وہ جب گزر جاتا ہے تو پھر آپ نے جو ایکشن لیا، جو آپ کی فیلنگس تھی، جو آپ نے فیصلہ کیا، آپ اس کے بارے میں پھر سوچیں کہ کیا یہ جو طریقہ ہے، جس طریقے سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس طریقے سے میں نے اس کو ڈیل کیا ہے، کیا وہ طریقہ ٹھیک تھا یا اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا. اس سے پھر آپ جب سوچتے ہیں اس پہ تو پھر اس سے لرننگ ہوتی ہے. وہ لرننگ جو ہے آئندہ کے واقعات کے لیے، آئندہ کے ایکسپیرینس کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ پہلا گبز تھا. دوسرا جان ماڈل جو تھا، اس میں مختلف جو ہیں یہ ہر ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو یعنی یہ طریقہ ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. پھر اور یہ ایٹل کا مطلب ہوتا ہے جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو انہیں ایٹل کر لیتے ہیں. 2000 میں فریم ورک جو تھا ریفلیکٹنگ پریکٹس کے لیے کیا. سب سے پہلے واٹ کہ کیا واقعہ کیا ہے، چیز کیا ہے، اور پھر اس کے بارے میں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں سچویشن کو، اور پھر اس کے کانسیکوینسز اور ریسپانسز اور فیلنگ کو دیکھتے ہیں. سو واٹ پھر اب کیا ہوگا اگر یہ واقعہ ہے، تو اب یہ واقعہ جو ہو چکا ہے اس میں اب ہم نے کیا کرنا ہے. سو واٹ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، ریلیشنز کو دیکھتے ہیں، ایٹیچیوڈز. اور پھر جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اب کہتے ہیں ناؤ واٹ، اب ہم نے کیا کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی نیڈز کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو امپروو کرنا ہے اور فیوچر کے لیے اس کی آؤٹ کم جو ہے بہتر کرنی ہے. یعنی سب سے پہلے واٹ ہے، پھر سو واٹ ہے، اور پھر ناؤ واٹ ہے. یہ الفے کی جو ریفلیکٹیو پریکٹسز کا جو طریقہ ہے. اور یہ تین جو ہوتے ہیں، ایک تو سچویشن کے اندر ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، ریفلیکشن ان دا سچویشن، ان دا پریکٹس جب وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ایک ہے ریفلیکشن آن دا پریکٹس، یعنی وہ جو پریکٹس جب ہو چکتی ہے تو پھر اس کے اوپر ہم ریفلیکشن کرتے ہیں، اپنے اظہار رائے کرتے ہیں، اس کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں. اور ایک ہے کہ واقعہ گزر گیا ہے، ہم نے آئندہ جو پریکٹسز ہے اس کے لیے ریفلیکشن فار پریکٹس ہے. یعنی آئندہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے، کہاں ہمارے یہاں سے کمی رہ گئی تھی. پھر نیکسٹ جو چیز ہے جو ٹیچر کو آنی چاہیے، دیٹ از ایکشن ریسرچ. یعنی ایکشن ریسرچ ٹیچر کو آنی چاہیے. ایکشن ریسرچ کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایکشن ریسرچ ڈیفائنڈ ایز دی کریشن آف نیو نالج اینڈ آر ٹو یوز نیو نالج آر دا یوز آف ایگزسٹنگ نالج in a new and creative way so as to generate new concepts, methodologies and understanding. جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہم نے اس کا جو نالج ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے، اور اس نالج یا اس مسئلے کے بارے میں ہم نے اس مسئلے کا ایک حل جو ہے سوچنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک نیا طریقہ جو ہے ایک نیا نالج کریٹ کرنا ہے. ایکشن ریسرچ جو ہوتی ہے یہ لوکل ہوتی ہے اور فوری ہوتی ہے، اور یہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں، رائے اپنی ایک بناتے ہیں، اور پھر وہ جو ڈیٹا ہے اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے کچھ فائنڈنگز کرتے ہیں کہ یہ ہماری فائنڈنگز ہیں، اور پھر اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں. یہ لوکل سطح پہ ہوتا ہے. یہ ایسا جو بھی ہم نے کوئی طریقہ نکالا ہے، جیسے کوئی بچہ کام نہیں کر رہا، بچہ اچھا تھا، کام کر رہا تھا، اب کام کرنا اسے چھوڑ دیا،
تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایک پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ بچہ پہلے کام اچھا کرتا تھا، اب اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ ایک پرابلم ہے، اس کے بارے میں ڈیٹا جمع کرتے ہیں، کب سے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کے والدین سے ہم ملتے ہیں اور ان کا انٹرویو کرتے ہیں، اس کے دوستوں سے انفارمیشن لیتے ہیں، ہم اس کلاس کے جو دیگر ٹیچر جو اس کو مختلف سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ان سے ڈیٹا کہ یہ بچہ کیا میرے سبجیکٹ میں کمزور ہے یا باقی سبجیکٹ میں بھی ایسے ہی ہے، تو یہ ڈیٹا ہم جمع کر رہے ہیں، اس کے اوپر پھر ہم اپنی ایک رائے بناتے ہیں، اپنا ایک اس مسئلے کا ایک سپوزیشن کرتے ہیں، ایک ہائپوتھیسس قائم کرتے ہیں، پھر وہ جو ڈیٹا ہم نے یہ لیا ہے اور یہ جو ہم نے سوچا ہے، جو ہم نے جائزہ لیا ہے، جو ہم نے ہائپوتھیسس قائم کیا ہے، اس کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک یہ صحیح ہے، اور اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کے مختلف طریقے ہیں ان سے انالائز کر کے پھر ہم فائنڈنگ کرتے ہیں کہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کی امی جو ہے وہ بیمار ہیں، یا یہ ہے کہ اس کو راستے میں کوئی بچہ دوسرا جو ہے وہ اسے تنگ کرتے ہیں، تو اب یہ جو فائنڈنگز آئی ہے اس کے پھر ہم نے ایکشن لینا ہے کہ اب اس مسئلے کا حل یہ ہے اور ہم نے اس مسئلے کو اس طرح سے اس کو سالو کرنا ہے۔